अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। जुम्मा मुबारक। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ये बात मैंने आज क्यों की? आज हम बात करेंगे इस्लाम में शहादत फ़ी सबीलिल्लाह की, जिसको वो मकाम हासिल है कि नबुव्वत व सिद्दीकियत के बाद कोई बड़े से बड़ा अमल भी उसकी गर्द को नहीं पा सकता। शहादत से एक ऐसी पायदार ज़िंदगी नसीब होती है जिसका नक्शे दवाम जरीदा आलम पर सब्त रहता है। पाकिस्तान चूँकि कायम ही दीन इस्लाम के नाम पर हुआ है, इसलिए पाक सरजमीन के हिफाजत पर मामूर अफवाज पाकिस्तान के हर शेर दिल सिपाही के दिल में ये तमन्ना बेताब रहती है कि किसी भी लम्हे किसी भी तरह इसे मादरे वतन पर जान कुर्बान करने की सादत नसीब हो जाए। आज प्रोग्राम के आगाज़ में एक ऐसे ही सपूत की बात करेंगे हम जिसका आज यौम शहादत मनाया जा रहा है। उस शख्स की बात करेंगे जिसने कौम का सर अपनी जुर्रत से, बहादुरी से, फ़ख्र से सर बुलंद किया कौम का, जिसने जान तो दे दी पर मादरे वतन की इज़्ज़त पर, हुर्मत पर आंच नहीं आने दी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हमेशा जिंदा रह जाने वाले शहीद राशिद मिन्हास की। तो यहीं पर कहते हैं कि झपटना पलटना, पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यहीं से हम बात करते हैं और गुफ्तगू को मजीद आगे लेके चलते हैं कि जंग सितंबर के कारनामों ने 14 साला राशिद मिन्हास की जिंदगी का मकसद मुतय्यन किया। राशिद मिन्हास ने ठान ली कि एक दिन वो भी इकबाल के शाहीन की तरह फिजाओं का शहसवार बनकर दुश्मन को सबक सिखाएगा। अब इसी शौक और जज्बा हुब्बुल वतनी का एजाज था कि राशिद मिन्हास ने ना तजुर्बेकारी और कम उम्री के बावजूद अपने गद्दार इंस्ट्रक्टर के साजिशी अज़ाइम को बेनकाब किया और 20 अगस्त 1971 को गद्दार के हाथों बेबस होने के बजाय वतन की खाक पर जामे शहादत नोश करने को तरजीह दी। इस पर एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट नाज़रीन को दिखाते हैं। राशिद मिन्हास शहीद अल्लामा इकबाल के तसव्वुर शाहीन की अमली तस्वीर थे, जो 9 उम्री में वतन की आन बान पर कुर्बान हो गए और उनका जज्बा हुब्बुल वतनी नौजवान नस्ल के लिए मिसाल बन गया। कम उम्री में निशान हैदर का एजाज हासिल करने वाले राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। दौरान तालीम राशिद मिन्हास इंतहाई मेहनती और हवाबाजी में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने 1971 में पाक फजाइया में बहैसियत GD पायलट कमीशन हासिल किया। इब्तदाई तरबियत के बाद बहैसियत पायलट ऑफिसर लड़ाका तरबियत और कन्वर्जन के लिए मसरूर एयरबेस भेजा गया। 20 अगस्त सन 1971 को माड़ीपुर के मसरूर एयरबेस से जंगी हवाबाजी की तरबियत के दौरान अपनी दूसरी सोलो फ्लाइट पर जिस वक्त राशिद मिन्हास का डबल कॉकपिट जहाज रनवे पर टैक्सी कर रहा था, उसी दौरान उनका इंस्ट्रक्टर और फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर मुतीउर रहमान तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर जहाज के कॉकपिट में दाखिल हो गया और जहाज का रुख भारत की जानिब मोड़ दिया। राशिद मिन्हास ने अपने इंस्ट्रक्टर के मजमूम इरादों को पूरा नहीं होने दिया और सख्त मुजाहमत जारी रखी। जहाज को पाकिस्तानी हुदूद ही में ठट्ठा के करीब गिराकर जामे शहादत नोश करके भारत का मजमूम इरादा नाकाम बना दिया था। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास के चेहरे और आंखों से ये बात आया थी कि वो कोई आम नौजवान नहीं, और उन्होंने अपनी बहादुरी से ये बात साबित भी कर दी। उनके रुफका के मुताबिक राशिद मिन्हास बचपन ही से वतन की मोहब्बत में सरशार थे। राशिद मिन्हास को जहाज उड़ाने का जुनून की हद तक शौक था और इसी शोबे को पेशा वराना जिंदगी का हिस्सा बनाकर उन्होंने अर्ज़े पाक पर अपनी जान निछावर कर दी। राशिद मिन्हास शहीद ने अपनी बेमिसाल कुर्बानी से इस कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुल्क के लिए कमाल बहादुरी और शुजात पर पाक फजाइया का पहला निशान हैदर राशिद मिन्हास को अता किया गया। कौम आज उनका 50वां यौम शहादत मना रही है।
तो राशिद मिन्हास के 50वें योम शहादत पर सुबह पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और तमाम छोटे बड़े और बुजुर्ग जो हैं पाकिस्तान के, वो उन्हें खराजी अकीदत पेश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कौमी हीरोज़ के हवाले से, मुल्क के जांबाज सपूत के हवाले से, तो हमें सिर्फ उन्हीं शख्सियात का जिक्र नहीं करना चाहिए कि जिन्हें ज़िंदगी ने हमसे छीन लिया, जो कुदरत के एक सिलसिले की वजह से हमसे दूर हो जाते हैं, बल्कि हमें उनका भी ख्याल रखना है, उनकी भी बात करनी है जो कि हमारे दरमियान ही मौजूद होते हैं। क्योंकि इंसानी फितरत ही ऐसी है कि जब कोई चीज़ हमसे छिन जाती है तभी उसकी कदर व मंजिलत का हमें एहसास होता है। और ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज इंटरनेशनल डे ऑफ मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स जो है वो मनाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में आपको ये भी बताते चले कि अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाने वाले और उनको बरवक्त हॉस्पिटल्स पहुंचाने वाले मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स के नाम आज का दिन हम कर रहे हैं। और वैसे भी जब कहते हैं ज़रियाब कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो आज मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं कि रिपोर्ट तैयार की है, प्लीज़ देखिए। हर साल 20 अगस्त को मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जाता है। ये दिन एम्बुलेंस ड्राइवर्स के काम को खराज तहसीन पेश करने और इनके काम को सराहने के लिए मंसूब किया गया है। अगर बात करें एम्बुलेंस और मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स की तारीख की, तो ये सिलसिला पहली जंग अजीम में शुरू हुआ, जिसमें फील्ड एम्बुलेंसेस का काम जख्मी फौजियों को मेडिकल कैंप्स तक पहुंचाना था। मुस्तकबिल में इस मशक को अस्पतालों तक मुंतकिल कर दिया गया। जैसे जैसे जिद्दत आती गई, एम्बुलेंस सर्विस बेहतर होती गई। मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स का बैनुल-अक़वामी दिन हमें मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स की जिंदगी को करीब से देखने और जानने का मौका देता है। मेडिकल सर्विस के इन जांबाज सिपाहियों की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जख्मी या बीमार मरीज की जिंदगी और मौत इनकी बरवक्त तिब्बी सहूलत मयसर करने पर मुनहसर होती है और ये अपनी जान की परवाह किए बगैर ये खिदमात सरअंजाम देते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वबा के फैलने के बाद इनकी जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हो गया है। कितने मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स दूसरों की जिंदगी बचाते बचाते अपनी जिंदगी हार बैठे हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ निजी और सरकारी इदारों की एम्बुलेंस फ्लीट्स मौजूद हैं, जिनका काम हादसे के शिकार जख्मियों या किसी भी किस्म की मेडिकल इमरजेंसी में ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। इसके साथ साथ मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स की जिम्मेदारियों में मरीज को सुकून और मदद फराहम करना, हंगामी सूरत हाल में खुद को काबू में रखना, स्ट्रेचर पर जख्मियों और मरीजों को मुंतकिल करना, मरीज की राजदारी का ख्याल रखना और मुर्दा मरीजों और इनके सामान को लवाहिकीन तक बाहिफाजत पहुँचाना शामिल है। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। रेस्क्यू 1122 बाकी निजी और सरकारी मेडिकल ट्रांसपोर्ट की तरह ये सहूलत फराहम कर रही है, जिससे जख्मियों और मरीजों को बर वक्त अस्पताल पहुंचाने और फर्स्ट एड में मदद मिलती है। आज के दिन दुनिया भर में और बिलखसूस पाकिस्तान में इस शोबे से जुड़े हर शख्स की खिदमात को हम सलाम पेश करते हैं। मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स को सलाम पेश करते हैं हम। बढ़ते हैं आगे, लेकिन बात ज़रा हम मेडिकल के शोबे की ही करते हैं। बात हम यही करते हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से अक्सर हम देखते हैं कि इमरजेंसी नाफिज करना पड़ती है। जैसे कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखें तो आज से चंद साल पहले डेंगू, और उससे पहले बल्कि कई बार ऐसे होता है कि मलेरिया आउटब्रेक होता है। वैसे बहुत सी बीमारियाँ जिसका कॉज एक मच्छर है। होता तो चुन्ना मुन्ना सा ये छोटा सा मच्छर है, लेकिन बड़ा तंग करता है। बड़ा खतरनाक भी होता है ये मच्छर, क्योंकि एक छोटे से मच्छर की वजह से सर्दी, बुखार, कभी मतलब ये काटने की देर होती है, आप मलेरिया जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, आपको डेंगू हो जाता है। और अभी भी पाकिस्तान में मतलब कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहां पर बताया गया कि डेंगू ने एक बार फिर से सर उठाया। लेकिन आप जानते हैं कि इस छोटे से मच्छर के हवाले से भी एक आलमी दिन मनाया जाता है, एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। लेकिन मच्छर कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है कि जिसका दिन मनाया जाए, लेकिन फिर भी ये दिन मनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये भी हम आपको बता देते हैं। एग्जैक्टली जी, क्योंकि मच्छर भी दरियाफ्त हुआ था सन 1897। बरतानवी डॉक्टर थे सर रोनाल्ड रोज,
اور انہوں نے 20 اگست کو دریافت کیا تھا یہ مچھر ہے جو انسانوں میں ملیریا کاز کرتا ہے، ذمہ دار یہ چھوٹا سا مچھر ہوتا ہے۔ سر رونلڈ روز کی اس دریافت پر انہیں میڈیکل کا نوبیل پرائز دیا گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ملیریا ایک بہت بڑی بیماری تھی، ابھی بھی ظاہر ہے کنٹرول تو ہو جاتا ہے بٹ سٹل پریشانی ہوتی ہے۔ سر رونلڈ روز نے تجویز کیا کہ اس دن کو یعنی 20 اگست کو مچھروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جائے، جس کے بعد سے دنیا بھر میں یہ انوکھا سا دن منایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ مچھر کو پکڑ کے آپ نے اسے ہار پہنانا ہے۔ اچھا مجھے ہنسی پتہ ہے کیوں آ رہی ہے، کیونکہ ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کے القابات سے نواز دیتے ہیں، تو اپنے دوستوں کو وش کریں آج یار مچھر ڈے ہے آج تو جس کو آپ کہتے ہیں، نہیں ویسے کہنا نہیں چاہیے۔ اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کسی کو آپ نے خام خواہ تنگ کرنا ہو تو ایک زور سے لگایا اور کہا وہ مچھر بیٹھا ہوا تھا، میں تو مچھر مار رہا تھا۔ تو آج آئیں کسی کو پیار سے اور بولے کہ اٹس اے ماسکیٹو ورلڈ انٹرنیشنل ڈے نا، انٹرنیشنل ڈے فار ماسکیٹوز ہے، تو اس لیے ہم اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں۔ نہیں ویسے تھوڑا سا اس کو اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھتے ہیں کہ ڈینگی ہو، ملیریا ہو اور بہت سی ایسی بیماریاں جو کہ مچھروں کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے دریافت ہونا کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر میڈیکل کی فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کام ہوا تاکہ کوئی بھی ایسا ملک جہاں پر ان بیماریوں کے آؤٹ بریکس ہیں اس پر قابو پایا جا سکے، کیونکہ ہر سال لاکھوں انسانوں کی جان چلی جاتی تھی ان بیماریوں کی وجہ سے، اور سب سے زیادہ اموات جو ہوتی تھی اس وقت وہ افریقی ممالک میں ہوتی تھی۔ ریزن ایک مچھر ہوتا تھا۔ اب مچھر سے ہونے والی بھی جو بیماریاں ہیں اس سے اپنا بچاؤ کرنا ہے، خاندان کا بچاؤ کرنا ہے، تو کرنا آپ نے کیا ہے؟ اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو یعنی اپنے محلے کو، اپنے ملک کو آپ نے صاف رکھنا ہے۔ اسی لیے تو بار بار کہا جاتا ہے کہیں پر صاف پانی بھی کھڑا نہ ہونے دیجئے، یہ جو صاف پانی بھی کھڑا ہے یہ اماجگاہ ہو جاتی ہے، مچھروں کی افزائش ہوتی ہے، اسپیشلی ڈینگی کے حوالے سے۔ اسپیشلی ڈینگی کے حوالے سے اس میں بھی گورنمنٹ نے بہت انیشیٹوز لیے کہ وہ خود جا کے ٹیمز چیک کرتے ہیں کہیں پر گھر میں یا گھر کے باہر پانی تو نہیں کھڑا، کیونکہ پانی کھڑا ہوگا تو پھر آؤٹ بریک ہو سکتا ہے ڈینگی کا۔ اس لیے صفائی کا بھرپور آپ نے خیال رکھنا ہے، چاہے گھر ہیں چاہے گھر کے باہر ہیں، کہیں پر بھی پانی کھڑا نہیں ہونے دینا۔ تو آج آپ نے کرنا ہے کیا اس پروگرام کے ساتھ یا اس کے بعد یا بریک میں ذرا دیکھ لیں کہیں آپ کے صحن میں کہیں باہر کہیں پانی تو نہیں کھڑا، اگر کھڑا ہے اس پانی کو آپ نے وہاں سے ہٹانا ہے یا تو کور کریں اس پانی کو، انکورڈ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ایگزیکٹلی، پوچھا لگائیں وہاں پر، کوشش کریں کہ آپ کے گھروں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی محفوظ رہے گی، آپ کے پیاروں کی زندگی محفوظ رہے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر خدا نخواستہ کوئی ملیریا میں مبتلا ہے اور اس قسم کے کسی بھی بخار میں مبتلا ہے تو بہتر ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں شعیب، اور ایک ایسے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہر زبان زدیام ہے آج، اور جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، یوں تو بہت سارے واقعات اس مناسبت سے ہم نے دیکھے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس بار جو ہوا وہ ہوا جشن آزادی کے موقع پر، وہ ہوا 14 اگست کو، وہ ہوا مینار پاکستان پر۔ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہر شخص یہ بات کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کی ڈیٹیلز میں جائیں، ایک بات آغاز میں ضرور کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا ہے، یہ بہت زیادہ غلط ہوا ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں وہاں پر گئی تھی، اس کے ساتھ کون تھا، اس نے اس کے بعد ایف آئی آر میں تاخیر ہوئی، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں۔ غلط ہوا ہے، بہت زیادہ غلط ہوا ہے۔ ہم جب بات اس انسیڈنٹ کی کر رہے ہیں تو یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں تھا، لیکن اللہ کرے، میری دعا ہے کہ آج کے اس پروگرام کے بعد ہم کہہ سکیں یہ آخری انسیڈنٹ تھا، ایسا دوبارہ کبھی نہ ہو۔ ہماری ماں، بہن، بیٹی جب گھر سے باہر نکلے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے، وہ چاہے تو اکیلی نکلے، چاہے تو ہجوم کے ساتھ جائے، چاہے تو فیملی کے ساتھ جائے، کہیں پر بھی جائے، کسی وقت بھی جائے، صبح کے وقت جائے، رات کے وقت جائے، شام کے وقت جائے، دوپہر کو جائے، اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے، ایز این انڈیویجول، ایز اے فیملی، ایز اے سوسائٹی، ہمیں اس پر کوشش کرنی ہے۔ ظاہر ہے گورنمنٹ بھی اس معاملے کو بہت سیریس دیکھ رہی ہے کہ اس معاملے کو اس طریقے سے دیکھا جائے، نمٹا جائے، اگزامپل سیٹ کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے جب گورنمنٹ اگزامپل سیٹ کرے گی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ روک تھام ہوگا، ایسے واقعات دوبارہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ یہ بات میں جو کر رہا ہوں 14 اگست کی، یہ بات جو میں کر رہا ہوں جو عورتوں پہ ہونے والا ظلم ہے، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے اجنبی لوگ ملوث ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اپنے بھی ایسا کر جاتے ہیں، اور زیادہ تر جو جرائم ہیں ان میں اپنوں کا ہی نام سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے کیسز رپورٹ ہوتے رہے ہیں، ہم لوگ کسی بھی رپورٹ کے حوالے سے بات کریں تو پتہ چلتا ہے آس پڑوس کا کوئی شخص تھا، فلانے کا چچا تھا، فلانے کا تایا تھا، فلانے کا ماما تھا، کہیں کہیں پر دوست نکل آتے اور اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ رونما ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب ایسا ہے کیوں؟ اس پر ٹھوس ثبوت تو ریسرچ اور سائنس کے ساتھ ہی ہم
آپ کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں، لیکن ہمارا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ طاقت کا بگڑا ہوا توازن ہے۔ مطلب یہ کہ ایک عورت کو معاشرے میں کبھی بھی وہ مضبوطی اور مقام نہیں ملتا جو مرد کو ملتا ہے، اور شعیب آپ اس بات سے اگری بھی کریں گے کیونکہ جسمانی طور پر کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ اسے سماجی طور پر بھی کمزور کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرد سے شاید یہ برداشت نہیں ہوتا ایک عورت مضبوط کیوں ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہی جو چیز ہے، یہی جو سوچ ہے، وہ اس قسم کے معاملات کا موجب بنتی ہے۔ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے ہم سب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک مرد گھر سے نکلتا ہے تو اسے شاید اپنی حفاظت کا اتنا خوف نہ ہوتا ہو کہ جتنا کہ ایک عورت کو ہوتا ہے۔ مطلب اگر اسے گھر سے باہر جانا ہے، اس نے لباس کیسا پہننا ہے، اس نے کس وقت گھر سے باہر نکلنا ہے، آیا کہ صبح ارلی مارننگ تو نہیں نکلنا، آیا کہ رات میں 10-11 بجے کے بعد تو باہر نہیں جانا، کن راستوں سے گزرنا ہے۔ مطلب اگر کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے تو وہاں سے مرد جا سکتا ہے رات کی تاریکی میں بھی، لیکن عورت نہیں جا سکتی، چاہے وہ دن کا سناٹا کیوں نہ ہو۔ اس کے باوجود کن لوگوں سے ملا جائے، کن لوگوں سے نہ ملا جائے، اس قسم کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر عورتیں پریشان رہتی ہیں، لیکن یہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بھی عورت محفوظ نہیں ہوتی، جبکہ مرد لاپرواہی اختیار کرنے کے باوجود نسبتاً کم حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ اب وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں ہی سے خطرہ ہے، خطرہ مردوں کو بھی مردوں سے ہے، لیکن مرد کو آسان ہدف نہیں سمجھا جاتا جتنا کہ عورتوں کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ آپ نے بڑے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے کہ it's not just about the ladies، ایگزیکٹلی، مرد بھی کسی نہ کسی وقت کسی خطرے سے دوچار ہوتے ضرور ہیں، ٹھیک ہے آسان ہدف نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہیں۔ جب بات بچوں کی ہوتی ہے، صرف بچیوں کی نہیں ہوتی، بات بچوں کی بھی ہوتی ہے، خطرہ ان کو بھی ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں جو یہ معاملات ہیں آج ہم اس کی بات کریں گے، روٹ کاز کیا ہے، کیسے اس چیز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صرف عورتیں نہیں، جس طرح ہم نے کہا نا، بچے بھی اسی خطرے کا شکار ہیں۔ جب بات ہم کرتے ہیں کہ عورت پر ظلم کرنے، تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کے لیے کسی خاص طبقے سے تعلق رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اکثر عورتیں اپنے شوہر، دوست، بھائی یا قریبی عزیز کے ہاتھوں ہی قتل ہو جاتی ہیں۔ اب جو لاہور کے واقعے کی ہم بات کر رہے ہیں، 14 اگست آج سے چند روز پہلے جب جشن منایا جا رہا تھا، بلکہ میں تو یہ سوال اٹھانا چاہوں گا کہ آپ پاکستانیوں کو ایک کلاس لینی چاہیے کہ جشن منانا ہے کیسے۔ مینار پاکستان پہ جو ہوا اور جو پھر فیصل مسجد میں لوگ مسجد کا تقدس پامال کر رہے تھے، اور اسی طرح کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مزار قائد پر بھی لوگ مزار کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ کیا سکھانا پڑے گا جشن منانا ہے کیسے؟ کیا ایک بار پھر سے ایک کلاس لینی چاہیے، بچوں کو بھی بتانا چاہیے اسکول میں جشن منانا آپ نے کیسے؟ یہ جو واقعہ لاہور میں پیش آیا، شرمناک واقعہ ہے۔ اس واقعے نے ہمارے معاشرے کے چہرے سے ایک اور نقاب ہٹا دیا۔ لاہور کہتے کیا ہیں اس کو؟ پاکستان کا دل کہتے ہیں، اور اسی نے سارے پاکستان کا دل چھلنی کر دیا۔ قوم کی بیٹی ہے، مینار پاکستان جاتی ہے، بھلے آپ کہہ دیں وہ گئی تھی، پلاننگ سے گئی تھی، دوستوں کے ساتھ گئی تھی کہ اس نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی، دیٹ ڈزنٹ میٹر، جو اس کے ساتھ ہوا جسٹیفیکیشن اس کی ہو نہیں سکتی۔ مینار پاکستان کوئی جائے، انسانیت سوچ سلوک اس کے ساتھ ہو جائے تو انسانیت سے ایمان پھر اٹھتا سا دکھائی دیتا ہے۔ بحیثیت قوم، کیا ہم اتنی تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں کہ انسانوں کی شکل میں سینکڑوں بھیڑیے ہیں، اور ہوا کی بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ سوال تو آج میرا یہ بھی ہے کہ جو 400 لوگ وہاں پر تھے، کیا ان کی فیملی کو یہ معلوم تھا کہ ان کے بچوں کی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ کیا ان کی فیملی کو یہ معلوم تھا کہ جو لڑکے جا رہے ہیں آزادی کا جشن منانے کے لیے، یہ کریں گے کیا وہاں پر؟ جشن منائیں گے کیسے؟ یہ منچلے کریں گے کیا وہاں پر جا کر؟ کہ جشن آزادی کے متوالوں نے معاشرے کی خباثت، گندگی اس کو بے نقاب کیا۔ اجتماعی درندگی کی ٹرم یوز کرتا ہوں میں اس منظر کے لیے، بڑا ڈراؤنا، بڑا بھیانک سا منظر ہے یہ۔ شیطان کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس شیطانوں کا ہجوم تھا یہ۔ سوال تو یہ بھی ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کا دل اسے کہتا، جس کی روح اسے پکارتی، روکو، اس سب ہونے سے روکو۔ اچھا شعیب، یہیں پر میں ایک اور بات کو بھی ویورز کے سامنے لے کر آؤں گی، جیسے آپ نے کہا نا کہ کیا کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس نے کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کل جو ایک رپورٹ آئی، میں ایک پرائیویٹ میڈیا پر دیکھ رہی تھی، تو اس میں 3 ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں کہا گیا۔ ایک بچہ، غالباً اس کی عمر ہوگی 12 سے 13 سال، اس نے دور کھڑے ہو کر اپنا جوتا اچھالا ان لوگوں پر کہ شاید وہ چیخ چیخ کے کہتا رہا، زور زور سے بولتا رہا کہ یہ مت کرو، اس سے تکلیف مت دو، اور کسی نے تو شاید عائشہ کے منہ میں پانی بھی ڈالا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بزرگ بھی بتائے جا رہے، بزرگ نے میں نے کہوں کہ تقریباً کوئی 40 سے 45 سال کی عمر بتائی جاتی ہے اس انسان کی، انہوں نے اپنی چادر جو پڑھنا ہوتا ہے، آپ نے اکثر یہاں پہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اس بچی کے اوپر، اس لڑکی کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ پھر آخر میں جا کر جو ڈولفن فورس کا اہلکار ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے
اور اس کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو مطلب یہ کہ جہاں ہم اس طرح کے 400 سے 500 درندوں کی بات کر رہے ہیں, وہیں پر ہمارے پاس مردوں میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اپنے گھر کی خواتین کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ارد گرد کی خواتین کو عزت دینا مناسب سمجھتے ہیں. قرآن پاک کی سورہ نور کا حوالہ ہم یہاں پر دیں گے, آیت نمبر 30 ہے, اور اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات دیے گئے کہ مردوں کو اپنی نظر نیچے رکھنے کا کہا گیا ہے. مطلب یہ کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو سچویشن ہے کہ ہم بار بار خواتین پر آ جاتے ہیں کہ اس سے خیال رکھنا چاہیے تھا, اس نے اس طرح کے کپڑے کیوں پہنے, تو پہلے کہا گیا مرد کو کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھے. اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی, آیت نمبر 31 ہے, اور کہا یہ گیا ہے کہ عورت کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے. مطلب یہ کہ عورت کو اگر پردے کا حکم دیا گیا تو اس سے پہلے ہی مرد کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی جو نظریں ہیں, اپنی نگاہیں ہیں, وہ نیچے رکھنی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ عورت کو شریعت کا سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, تو اس سے بہت بہتر ہے کہ صرف آپ بھی شریعتاً باتیں اسی کے لیے نہیں کہہ رہے, آپ کو خود بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے لیمٹس کیا ہے, آپ کی لائن کیا ہے, آپ نے کہاں پر کنٹرول کرنا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کو ہم بیان کریں گے یہاں پر, حقائق بھی منظر یہاں پر لائیں گے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اس کے علاوہ سوشل پوائنٹ آف ویو سے بھی. لیکن ایک بات ذرا آپ, اور اس سے پہلے کہ ہم بریک کی جانب بڑھ جائیں, حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بات کر لیتے ہیں, تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ زلیخا نے بند کمرے میں ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی, ورغلا نہیں پائیں, بہت خوبصورت تھیں, ورغلا نہیں پائیں. تو مرد نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون, اکثر میں اس واقعے کی بات نہیں کر, اکثر یہ کہتے ہیں اس کا لباس ایسا تھا, یا وہ کہتے ہیں اس نے سیڈیوس کیا, یا جو بھی ٹرم استعمال کر لیں. بھائی آپ تو ثابت قدم رہتے, آپ تو رک جاتے, آپ کو بھی وہی واضح حکم ہے جو خاتون کو ہے, مرد کو پہلے ہے. اینی ویز ایک بریک لیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. خواب, عزم, اتحاد, جستجو, کامیابی, لگن, زندگی, شرف, ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان, اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے بات ایک اہم موضوع کی ہو رہی ہے. اس وقت کا ہاٹ ٹاپک یہی ہے. یہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے. بات میں نے کس کو کی ہے؟ یہ میں نے بات ہر اس شخص کو کی ہے جو سوشل میڈیا بھی یوز کر رہے ہیں, جو میڈیا سے تعلق رکھتا ہے, اور چاہے وہ کسی اور ملک کے میڈیا سے تعلق رکھتا ہے, چاہے تو وہ پڑوسی ملک بھارت ہی کیوں نہ ہو. بہت ذمہ داری کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. کسی ایک انسیڈنٹ کو اس طرح سے اچھالنا کہ تمام کے تمام مرد یا معاشرہ بدنام ہو, یہ بھی غلط ہے. کسی ایک انسیڈنٹ کو دشمن کی طرف سے یوں اچھالے جانا کہ اس کسی ملک کی عزت پر حرف آئے, غلط یہ بھی ہے. سوال میرا بھارت سے آج یہ بھی ہے, کیا ایشوز ختم ہو گئے ہیں آپ کے پاس جس پر پالیٹکس کرنی ہے آپ نے, کہ آپ کو یہ ایشو ملا جس پر آپ پالیٹکس کر رہے ہیں؟ ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ کے ہاں تو بہت زیادہ ہے, اگر کہیں گے تو میں سٹیٹس بھی سامنے رکھ دوں گا کہ کہاں کہاں پر کتنا زیادہ ریپ ہوتا ہے, اور میں تو ایسے انسیڈنٹ سامنے رکھ دوں گا جس پر مودی کچھ بولتا نہیں ہے, جہاں قلم آپ کا رک جاتا ہے, جہاں زبان آپ کی رک جاتی ہے, جہاں ٹویٹر آپ کا خاموش ہو جاتا ہے, جہاں میڈیا آپ کا چپ رہتا ہے. لیکن وہاں پر پھر اگر آپ بولتے تو پھر میں ضرور کہتا کہ ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں. اپنے ہاں انسیڈنٹ ہوتا ہے تو خاموش رہتے ہیں. یہاں ایک انسیڈنٹ جس پر فوری طور پر ایکشن اس طریقے سے لیا گیا کہ ایک کمیٹی قائم ہوتی ہے جس پر فوری طور پر عمران خان صاحب کی ہدایت کے بعد, گورنمنٹ کی ہدایت کے بعد اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. کلپریٹس کیا ہیں, جیو فینسنگ ہو رہی ہے, قوم ہل گئی ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکشن ہو رہا ہے. تو پلیز یہ میری ہر سوشل میڈیا یوزر, ہر میڈیا سے تعلق رکھنے والے شخص سے ہے, جب آپ اس ٹاپک پر بات کریں, ایک
کہ وکٹم بلیمنگ ان اینی کیس نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈ, آئیڈینٹی ریویل نہیں ہونی چاہیے. بھلے وہ خاتون خود آ رہی ہے میڈیا پہ, اسٹل ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے مطلب یعنی کہ مثبت صحافت کا مظاہرہ کرنا ہے. کوشش کریں کہ اگر کوئی اپنی آئیڈینٹی ریویل کرنا چاہ بھی رہا ہے تو اسے خود سے تھوڑی اس کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کریں کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں آپ کے لیے باعث سے مشکلات بن سکتی ہیں. اچھا, ہم چلتے ہیں آگے, اور اس دوران ہمیں ہمارے گیسٹ نے بھی جوائن کر لی ہے. ہمارے ساتھ موجود سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ارم ممتاز صاحبہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو میڈم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ ہیں کارٹونسٹ مظہر شہزاد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اسی موضوع پہ آج الحمدللہ اسی موضوع پر آج ہارڈ ٹاپک ہے, کارٹون ہے. ٹھیک ہے ارم صاحبہ, اسٹارٹنگ دا کنورسیشن, ایک ایسا انسیڈنٹ جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے. واٹس یور ٹیک آن دس؟ جس ڈائمینشن میں اس وقت کام ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, ابھی تک چیزیں سیٹسفیکٹری لگ رہی ہیں آپ کو انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں, مجھے تو صرف اس ایک بات پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جب پی ایم نوٹس لیں گے, ٹھیک ہے, ہمارے وزیر اعظم نوٹس لیں گے تو تب پوری مشینری ہل جاتی ہے. 14 اگست کا جب بھی دن آیا تو اب پوری دنیا, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کتنا رش ہوتا ہے اسپیشلی ایسی جگہوں پہ, تفریحی مقامات پہ, اور وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ تو پورا لاہور امٹ کے آیا ہوتا ہے. سو سول ایڈمنسٹریشن کا کیا وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظام تھے, سیف سٹی کیمراز وہاں پہ کیوں نہیں تھے, پولیس اتنی دیر سے کیوں پہنچی, 2 دن کے لیپس کے بعد یہ کیوں منظر عام پہ سب کچھ آیا. سو بہت سے سوالیہ نشانات ہیں, اور ایک ویک اپ کال ہے اس پوری قوم کے لیے, پوری قوم کے لیے. صرف I'm really sorry but آپ نے چونکہ بات کی سیف سٹی کیمراز کی, میرا سوال یہ ہے کیا ہم واقعی کیمراز پہ ریلائی کریں گے؟ کیا ہمیں اپنا گریبان نہیں جھانکنا؟ کیا ہمیں اس تربیت کے پرسپیکٹو کی بات نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کیا گھروں میں اور تعلیمی اداروں میں تربیت ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی, بجائے اس کے ہم کہیں کہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا اور ہم کہیں کہ انتظامیہ موجود نہیں تھی. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, ہم نے تو وہ اس کے ہم نے کازز کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ اتنی درندگی جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, اس کے کازز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, وجوہات پہ اگر جائیں تو سب سے پہلے گھر, تربیت میں جو پیرنٹنگ سکل ہمارے پیرنٹس کے ہیں, انفارچونیٹلی اس میں والد صاحب, آئی ایم این ایجوکیشنسٹ, ٹھیک ہے, اینڈ اے ریمیڈیل تھراپسٹ, تو والد صاحب اپنے کاروبار میں اتنے مگن ہیں کہ ان کے پاس اپنی اولاد کو ٹائم دینے کا وقت ہی نہیں ہے, اسپیشلی بیٹوں کی تربیت. اور وہ ہمارے انوکھے لاڈلے جو آ جاتے ہیں, جو ہماری جائیداد کے وارث ہوتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ان کو نو کا لفظ تو سنا ہی نہیں ہوتا انہوں نے, ٹھیک ہے, ان کو ہمیشہ ان انوکھے لاڈلوں کو بہنوں پہ فوقیت دی جاتی ہے. اور جو یہ تربیت گاہ ہوتی ہے ایک بچے کی, جو پرسنالٹی بنتی ہے وہ 7 سال کی عمر تک بن جاتی ہے. اور یہی چیز جو میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں, میں ان سے بتاتی ہوں کہ پلیز آپ برتاؤ اپنی اولاد, بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ ایکول سلوک کریں. اور جب آپ ایک وی آئی پی ایک سٹیٹس دے دیں گے نا ایک بیٹے کو کہ بیکاز آف یو دس ورلڈ واز کریٹڈ, تم تو مادر پدر آزاد ہو, تم تو لڑکے ہو, تم کچھ بھی کر سکتے ہو. وہ ایک عورت پاؤں کی جوتی والا جو کانسیپٹ ہے از ویری مچ دیئر, آج تک بھی وہ وہیں پہ موجود ہے. جائیداد میں حصہ نہ دینا, یہ برائی ہم کس قسم کا مائنڈ سیٹ اپنے بیٹوں کا بنا رہے ہیں. تو یہ ماؤں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس قسم کی آپ تربیت, صرف مائیں نہیں, باپ جب میرے پاس آتے ہیں انفارچونیٹلی ود اپالوجیز ٹو آل دا پیرنٹس, کہ میرا تو یہی ہوتا ہے کہ جی ماں باپ نے, تھراپسٹ نے اور اسکول نے مل کے کام کرنا ہے تو آپ کے بچے میں بہتری آئے گی. باپ نہیں جی میرا تو کاروبار ہے, میں تو ٹائم ہی نہیں دے سکتا. آپ وہ کاروبار کس لیے کر رہے ہیں؟ اولاد کے لیے کر رہے ہیں نا. اگر آپ کے پاس اولاد کے لیے کوالٹی ٹائم نہیں ہے, اب آپ بیبی سٹرز کیا ہیں, یہ مہنگے مہنگے گیجٹس, میں ان کو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کہتی ہوں. آپ نے اتنے ناپختہ ذہن ایک کو یا بچی کو موبائل فون دے دیا, اور اس میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہم اب ایک میچور ایج پہ ہیں, ٹھیک ہے, ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں سائٹ پہ واحیات جو آ رہی ہوتی ہیں, وی اگنور دوز تھنگز. لیکن ایک ناپختہ ذہن کو ایک ایسی مثال ہے کہ ایک بچے کے سامنے انگارہ, آگ کا انگارہ رکھ دو, اور پھر آپ کہو کہ نہیں میں نے تو دور رکھا تھا, وہ ٹچ کرے گا. یہی حال ہے کہ جب ہم کنڈیم کر رہے ہیں کہ جی ٹک ٹاک یا یہ تو وہ, آپ نے یہ چیزیں انٹروڈیوس کیوں کی؟ ہماری قوم کیا تیار ہے ان چیزوں کے لیے؟
پہلے Very تو right. ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. Exactly. یہ ہم بہت نے تو امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہے. دیز گیجٹس کے بس اندھی تقلید ہم نے ویسٹ کو فالو کرنا Follow کرنی ہے، اور بالکل. یہ ہم احساس کمتری میں, یہ جو ہے نا انگریز تو چلے گئے, احساس کمتری غلامانہ ذہنیت وہیں کی وہیں ہے کہ جی اس کے بچے کے پاس یہ آئی پیڈ ہے تو یہ ہے تو اتنے گیجٹس ہیں, پب جی گیم ہے, مطلب اندھا دھند تقلید. اگین حکومت کا کام, ٹھیک ہے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ویسٹ میں ہوتی ہے ہم نے اندھا دھند پاکستان میں نہیں لے آنی. ہائی کورٹ کی طرف سے اس پر فیصلہ بھی آیا تھا 10 دنوں کے لیے, اسے روکا بھی گیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر سے پروٹیسٹ شروع کر دیا گیا کہ نہیں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے چیزوں سے آپ دور رکھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ٹیکنالوجی, یہ ٹک ٹاک کے ذریعے ہم کتنا فریڈم آف سپیچ ہو رہی ہے, کیا سکھا رہے ہیں اپنی قوم کو, اپنی یوتھ کو کیا سکھا رہے ہیں, کیا پیغام دے رہے ہیں. اگین میڈیا, اچھا والدین کی جو میں کہہ رہی ہوں تربیت, اس کے بعد اچھا ارم صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو, جب آپ ٹک ٹاک کی بات کر رہے ہیں تو صرف ایک یہی انسیڈنٹ نہیں, چلے مان لیا کہ یہ والا واقعہ ٹک ٹاکر کے تھرو ہوا, ٹک ٹاکر وہ تھیں اور اس کا موجب بنا, مطلب ایک ہم سوشل ایپ کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے کیس ہیں جس میں نور مقدم کا کیس شامل ہے, زینب کا کیس شامل ہے. ہمارے ہاں تو وہ والے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جب خدا نہ خواستہ قبرستان میں, مطلب قبرستان میں پڑی عورت بھی اگر مرد سے محفوظ نہیں ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ ان مردوں کو لائسنس مل گیا یہ کہنے کا, مطلب آپ تجزیہ دیتے ہیں کہ فلانی عورت نے فلانا لباس پہنا تھا, مطلب یہ کہ وہ اس نے آپ کو کہہ دیا کہ اگر میں ایسے لباس پہن کے جا رہی ہوں تو مطلب میں ویلکمنگ نوٹ دے رہی ہوں, آپ آ جائیں. مطلب کچھ تو حیا ہونی چاہیے نا وہاں پر. دیکھیے میں نے صرف ٹک ٹاک کا اس لیے ذکر کیا کہ اس میں ٹک ٹاکر ہی تھی نا, ادروائز میں جنرل بات کر رہی ہوں. آل دیز الیکٹرانک گیجٹس جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, یہ جنسی دہشت گردی ہے, جنسی دہشت گردی. بالکل کہ اتنی ناپختہ ذہن بچوں اور بچیوں کو جب آپ یہ چیز دے دیں گے, نور مقدم کا کیس آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے سے اوپر سوشل کلائمبرز, بہتر سے بہتر کی تلاش, احساس کمتری کے پیئر پریشر کہ جی اس کے پاس ڈیزائنر بیگ ہے, اس کا بوائے فرینڈ ہے, وہ پارٹی میں جا سکتی ہے, میں کیوں نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے. ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے, لیکن اب تو حدیں کراس ہو رہی ہیں. اب تو کون سی عورت محفوظ ہے کہ جو سڑک پہ نکلے گی, اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ماں بہن بیٹی, ہمیں اس کو ریٹرک کو نا ذرا مختلف زاویے سے دیکھنا ہوگا کہ جب تک ایک عورت کا تعلق ایک مرد سے نہ ہو تو وہ سیف نہیں کہلائے گی. بالکل ایسے ہی. سب سے پہلے ہم انسان ہیں, یس, ہمیں انسان سمجھیں, ٹھیک ہے. میری سب سے مردوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را ماں بہن بیٹی, کہ جب تک میرا کنیکشن, جب تک میرا ریلیشن کسی مرد سے نہیں ہے, میں محفوظ نہیں ہوں. اور واقعی اس ریلیشن کے باوجود بھی میں محفوظ نہیں ہوں. اس کے باوجود ساحل کی رپورٹ کے مطابق 60 سے 70% انسیسٹ, جو سیکشولی ابیوز, جو درندگی گھروں میں باپ بیٹے بھائی جو کرتے ہیں. آئی ایم رننگ اے شیلٹر ہوم, میرے 2005 کے زلزلے والی بچیوں کے لیے ہم نے بنایا تھا, تو پہلی جو 5 سال جو گروپ آیا اس میں 5 سال کی ایک بچی جس کو جنسی درندگی اس کے سگے باپ نے کی, بڑی بہن کے ساتھ, چھوٹی بہن آئی اس کے ساتھ بھی اس نے کی. تو کہاں عورت محفوظ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی گھر میں ان کو بند کر کے رکھ دو. قرآن کیا کہتا ہے؟ بیکاز یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک اسلام از اے وے آف لائف. ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہوگا, ہمیں ویسٹ کی طرف نہیں دیکھنا. ہمیں ایک وے آف لائف, ایک طریقہ زندگی گزارنے کا اتنا خوبصورت اللہ نے دے دیا. تو جب ہم قرآن سے دور ہٹ جائیں گے تو یہی ہونا ہے جو ہماری سوسائٹی کا مسخ شدہ چہرہ ہمارے سامنے جو آ رہا ہے کہ کوئی تمیز ہی نہیں رہی. اور میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, ٹھیک ہے, کہ میڈیا جب آبجیکٹیفائی کرے گا, ٹرک کا ٹائر سے لے کے ایک سبمرین تک بیچنے کے لیے ایک عورت کا اس ایڈ میں ہونا ضروری ہے. پھر ہمارے جو رائٹرز ہیں, جب آپ لکھتے ہیں آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ آئی ایم سوری ٹو سے, میں نے تو پرائم ٹائم اب ٹی وی دیکھنا بند کر دیا کتنے سالوں سے. لیکن ارم صاحب میں یہیں پر ایک بات اور کرنا چاہوں گی کہ یہ دیکھیں آپ نے کہا کہ میڈیا کا کردار, میں مانتی ہوں میڈیا کا کردار مثبت صحافت دکھانا ہے, لیکن اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں کہ اگر آپ عورت کو کمرشلائز کریں, ہم نے تو یہاں پر عورتوں کو برقعے میں بھی ان کی عصمت دری ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جب بھی گھر کی کوئی خاتون ہوتی نا تو یہ کہا جاتا اگر عید کی شاپنگ ہے 3-4 اکٹھے ہو کے نا, مطلب دیورانی جیٹھانی اور فلانا اکٹھے ہو کے تم لوگ شاپنگ پر چلے جانا. اچھا وہ اکیلی چلی گئی,
مطلب ہم یہاں پر مرد کا مفہوم کیا بیان کریں کہ مرد ایک خطرناک درندہ ہے, مطلب ایک اکیلی عورت باہر جا نہیں سکتی, یا پھر یہ کہتے ہیں اچھا چھوٹی بچی اس کے ساتھ بھیج دو یا بڑا لڑکا اس کے ساتھ بھیج دو. تو کہیں نہ کہیں میں اس ماڈرنٹی کی بھی بات کروں گی, جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک ٹرک کے ٹائر سے لے کے بڑی سبمرین تک بیچنے کے لیے, پھر وہیں پر بات آ گئی کہ ہم مردوں کے خوف سے عورتوں کو کچھ کرنے ہی نہ دیں, آگے بڑھنے ہی نہ دیں. there is a very fine line, ہمیں اپنی باؤنڈریز پہلے سیٹ کرنی ہوں گی, ٹھیک ہے, کہ دس از مائی باؤنڈری, آپ اس کو کراس نہیں کر سکتی, رائٹ. ہم جب آبجیکٹیفائی کریں نا میڈیا کی بات جب آتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ ڈرامے دیکھ لیں, اب اس پرائم ٹائم میں مجھے بتائیں یوتھ کے لیے کیا چیز دکھائی جا رہی ہے. دیز ریالٹی شوز, آئی ایم سوری ٹو سے, سب خراب نہیں ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جی پینٹنگ اے ویری بلیک پکچر کہ جی سب ہی خراب ہے, سب مرد خراب نہیں ہیں, بالکل بالکل, لیکن یہ جو کالی بھیڑیں ہیں یہ سب کہتے ہیں نا کپڑے اس بچی کے پھٹے لیکن معاشرہ ننگا پورا ہو گیا. بالکل بالکل, تو سب خراب نہیں ہیں. تو ہمیں تو آج جو میں جس مقصد کے لیے آئی ہوں, ہائی لائٹ دا ایولز آف آر سوسائٹی, ٹھیک ہے, ہمارا تعلیمی نظام, بیکاز ایز این ایجوکیشنسٹ اس میں کیا کیریکٹر بلڈنگ ہے, کیا ایتھکس اینڈ مورل ویلیو سکھائی جاتی ہیں. اگین ویسٹ کی تقلید, آپ جی آپ نالج آپ کریں, ایڈوانسمنٹ کی بات کریں, بٹ کیریکٹر بلڈنگ پہ کتنا زور ڈالا جاتا ہے. یہ جو پرائم ٹائم ہے کا 10 سال شروع کے, اس میں کتنی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, کیا تمیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے رسپیکٹ آف این انڈیویجول ارسپیکٹو آف دیئر جینڈر, وہ کیا ہے, لڑکی ہے, لڑکا ہے یا ٹرانسجینڈر ہے, آپ نے باؤنڈریز رسپیکٹ کرنی ہے, اس سے آگے نہیں جانا. اور جو ابھی آپ نے ورڈ بولا نا ٹرانسجینڈر, مطلب انتہائی معذرت کے ساتھ جو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, مطلب ہمارے ہاں مردوں سے سوری ٹو سے شعیب خواجہ سرا بھی محفوظ نہیں ہے. مطلب اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے. جانور نہیں محفوظ تو آپ انسانوں سے کیا, جانور نہیں محفوظ. ابھی آپ کو پتا ہے وہ بکری کا جو واقعہ ہے, سو وہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم. یس, ایجوکیشن سسٹم, میں اس پر آنا چاہوں گا. ایجوکیشن سسٹم پر بنیادی طور پہ جب بھی ہم پالیسیز کی بات کرتے ہیں کہ پالیسی کیا بنائی جائے کہ ایسے واقعات کم ہو جائیں, تو بات یہیں آ کے رک جاتے ہیں کہ معاشرے کو ایجوکیٹ کرو, ایجوکیشن پر فوکس کرو پلیز. دیکھیں ہمارا کیا ہے, اسلامیات میں کیا ہوتا ہے, آپ نے اتنی صورتیں یاد کر لیں عربی مفہوم میں, نہیں یاد کیا عربی میں, ٹھیک ہے, عربی ہماری زبان نہیں ہے, حالانکہ اللہ نے کہا کہ عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھ سکو. ہمیں سکھانی چاہیے نا, بالکل بچپن سے سکھانی چاہیے. اور جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں, ہم کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پہلی سورت ہی قرآن کی کتنی خوبصورت ہے, اللہ سے التجا ہے, ایک اتنی پیاری دعا ہے, کیا ہم سکھاتے ہیں کہ جب ہماری بیس ہی اتنی ویک ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے, وی آر جسٹ بورن مسلمز, ٹھیک ہے, کہ ہم مسلمان گھرانوں میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ہو گئے ہیں, لیکن اس کو عملاً ایک اچھا چلتا پھرتا رول ماڈل گھر سے شروع ہوتا ہے. گھر میں والدین رول ماڈل, جو وہ بچہ دیکھتا ہے وہ فالو کرتا ہے. ماں کہ میں گھر پہ نہیں کہوں, جھوٹ بولو کہ میں گھر پہ نہیں, سیکھ کیا جھوٹ بولنا. باپ حرام کی کمائی لا رہا ہے یا حلال کی کمائی لا رہا ہے. یہ جو آج کل ریٹ ریس ہو گئی ہے امیر بننے کا, شارٹ کٹس لے کے, واٹ آر دا رول ماڈل. اچھا سوری, بٹ یہ جو آپ نے ریٹ ریس کی بات کی, اگر ہم اس کو ٹک ٹاک کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, نوجوان نسل پاکستان کی وہ یہ رائے بھی رکھتی ہے, وہ کہتے ہیں چونکہ مواقع نہیں ہے اور وہ دیکھتے ہیں نا, اچھا یار وہ ٹک ٹاکر نے بڑا کما لیا, چلو ٹک ٹاک پہ بنانا شروع کر دیں, کچھ بھی بنا لیں گے, کچھ بھی بنا لیں گے اور ہم کمائیں گے. یہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل, حالانکہ بہت سے پلیٹ فارمز ہیں. I totally agree with you. ہماری ان امپلائمنٹ کتنی زیادہ ہے. دیکھیے باہر بھی یہ ساری چیزیں ہیں, بٹ باہر یہ چیزیں رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ہیں. پیمرا کیوں ٹرنز اے بلائنڈ آئی اینڈ اے ڈیف ایئر. جو یہاں پہ ایوارڈ شوز ہو رہے ہوتے ہیں, اتنا نیم اریاں سب کچھ آ رہا ہوتا ہے, ایسے ایسے ڈراماز, ایسے ایسے ڈائلاگز, ایسی ایسی چیزیں ہمارے ٹی وی پہ آ رہی ہیں, ہمارے میڈیا میں بچوں کو دکھائی جا رہی ہیں, کہ مجھے دیکھ کے گھن آتی ہے کہ کیا ہم ہیلدی کوئی ایکٹیویٹی نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے, پھر آپ پولیٹیکل جو ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. ہمیں ایک اور جو بہت فقدان ہے اچھے رول ماڈلز کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں اچھا رول ماڈل, ٹھیک ہے, وہ چلتا پھرتے اسلام تھے. انہوں نے تلوار کے زور پہ نہیں اسلام پھیلایا, انہوں نے اپنے عمل سے کفار کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, نان مسلمز کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ کتنا محبت والا ان کا سلوک تھا. تو ہم دور کیوں جا رہے ہیں, ہمیں کیوں ویسٹ کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے جب ہمارے پاس تو اتنے خوبصورت رول ماڈلز موجود ہیں. اور ہمیں سب سے پہلے کہ پھر ہم آ جاتے ہیں حکومت پہ, آ جاتے ہیں ماشاءاللہ عمران خان صاحب,
ایک اکیلا انسان کیا کچھ کرے. اور میں یہاں یہ سوال ضرور کروں گا, ہم ہر چیز کی ذمہ داری حکومت پر یا ریاست پر کیوں ڈال دیتے ہیں؟ یعنی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے پیرنٹس, اور ہم ذمہ داری کا احساس دلوانا چاہتے ہیں حکومت کو. مجھے ایک بات بتائیے گا ارم صاحبہ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر یہ بھی ہے, ایسی ویب سائٹس, ایسا مواد کہ بچہ دیکھ رہا ہے, ماں باپ کو پتہ نہیں ہے, 4 دوستوں میں بیٹھا ہے, وہ ایسے جوکس کر رہا ہے جو نہیں ہونے چاہیے, کوئی اسے روک نہیں رہا, وہی جوک پھر کہیں جا کر ریالٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے جب ایسا ماحول نظر آتا ہے. یہ بیٹھک جو بچوں کی لگی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے, جو فون پہ وہ دیکھ رہا ہے اس میں کیا ہے, یہ پیرنٹل گائیڈ ایک ٹرم یوز تو ہوتی ہے لیکن ہم اس پر امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں بڑھ رہے. پیرنٹس کو نہیں پتا بچہ کیا دیکھ رہا ہے موبائل فون پہ, کس ویب سائٹ پر جا رہا ہے, کون سا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے, اس کا دوست کون ہے, اسے سکھا کون رہا ہے, یہ ساری باتیں, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کنٹریبیوٹنگ. بالکل, آئی ٹوٹلی اگری ود یو. دیکھیں ہر چیز ہم ملبہ حکومت پہ نہیں ڈال سکتے, اور مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کرٹیسزم جسٹ فار دا سیک آف کرٹیسزم, کہ جب عمران خان کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا, تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. بالکل ہے, کتنی خوبصورت بات ہے کہ اب آپ بغض عمران خان میں ایسی فضول باتیں کر دیتے ہیں. تو عمران خان کیا جادو کی چھڑی ہے ان کے ہاتھ میں؟ اور اس فضول بات سے آپ عمران خان صاحب کی تذلیل نہیں کر رہے, آپ ریاست مدینہ کی تذلیل کر رہے ہیں. سوچیں کتنی پیاری بات کہ, اور ہم سب کو اپنا رول اس میں ادا کرنا ہے. ہم یہ نہیں ہو سکتے کہ ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے, وہ ہلائیں گے تو 5 سالوں میں ریاست مدینہ بن جائے گی. جب تک ہم شارٹ کٹس لینا بند نہیں کریں گے, جب تک ہم حرام کھانا بند نہیں کریں گے, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ہم جو نور مقدم کا کیس کیا ہوا, ٹھیک ہے کہ اتنے بچے آج کل کے, مطلب اٹ از ریئلی الارمنگ کہ پچھلے سال کی جو رپورٹ بھی آئی کہ 60 سے 70% اسکول گوئنگ بچے سبسٹنس ابیوز میں انوالوڈ ہیں. ڈپریشن اتنا بچوں میں آ چکا ہے, تعلیمی نظام میں اتنا زیادہ پریشر ان پہ آ چکا ہے. سو یہ پورا آوے کا آوا جو بگڑا ہوا ہے, سو ایچ ون آف اس جو پاکستانی شہری ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. اور یہیں سے آپ کی بات میں لوں گی ارم صاحبہ کہ جب آپ نے بات کی نا کہ ریاست مدینہ بناؤں گا, پرائم منسٹر کا یہ ویژن ہے, کیا ہم ریاست مدینہ کے شہری بننے کو تیار ہیں؟ یہ سب سے بڑا کوسچن مارک ہے. دوسری ایک اہم امپورٹنٹ چیز جو کہ میں کیونکہ اس سیگمنٹ کی کلوزنگ ہے میں اس طرف بڑھنا چاہوں گی, آج جمعۃ المبارک ہے. گزارش ہے کہ اس چیز کو عام کیا جائے کہ جب اب مطلب بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر جب خطبہ ہوتا ہے جمعے کا, تو خواتین کے ساتھ معاشرے میں کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے, یا مردوں کو اپنی ذمہ داریوں کا کس طرح سے احساس ہونا چاہیے. ہر ممبر پر, ہر مسجد پر, ہر امام بارگاہ پر اس قسم کے خطبات ہونے چاہیے تاکہ معاشرے میں سدھار پیدا ہو سکے. اوکے, مظہر صاحب کی طرف بس لاسٹلی ہم چلتے ہیں. مظہر صاحب, کارٹون ریڈی ہو چکا؟ جی صاحب, ایک جو افسوسناک پہلو ہے وہ کہا نا ثنا خان تقدیس مشرق کا. بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ والدین تربیت, ہماری والدین تربیت کی ایک بات سکھاتے تھے. اب یہ والدین ہیں, اب ٹک ٹاکر, فیس بک, یہ بچوں کی ان کے سروں, آپ دیکھ لیں گھروں میں کیا ہو رہا ہے. مہمان آتے ہیں, بچے ہر وقت موبائل میں بیٹھے ہوتے ہیں. گھر کے اندر بچے کو کمرے سے بلانا تو واٹس ایپ پہ اس کو بلایا جاتا ہے کہ بیٹا آ جاؤ کھانا کھا. کدھر جا رہے ہیں ہم, کس طرح؟ ٹھیک ہے مظہر صاحب, یعنی کہ بڑا درست آپ نے کہا, جب والدین یہ فیس بک ٹک ٹاک ہوں گے تو تربیت کیسی ہوگی. تھینک یو سر. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں اب ذرا بات ہم ایگریکلچرل ریف کرتے ہیں. بات ہم کرتے ہیں کس طرح چھوٹے کاشتکاروں کو گورنمنٹ سپورٹ کرے. بات ہم کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ویژن کی, اور بات ہم کرتے ہیں جو کہ پاکستان جس کی ایگریکلچرل اکانومی ہے اور زراعت جس کو پاکستان کی معیشت میں کلیدی اہمیت حاصل ہے, چونکہ ملک کے لیے تقریباً 80% جو زرعی مبادلہ ہے وہ زراعت یا زرعی مصنوعات کی برآمد سے حاصل ہوتا ہے. ایک بڑا حصہ اس میں بھی کاٹن کا, ٹیکسٹائل کا ہے. موجودہ حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد زرعی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی کو اولین ترجیح قرار دیا. پھر ہمیں وقتاً فوقتاً بجٹ میں یہ دکھائی بھی دیا. تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ وزیراعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت جو اہم فصلیں ہیں ان کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ,
آبپاشی کے جدید طریقوں کی ترویج اور مشینی کاشت کے فروغ کے لیے 300 ارب کے منصوبوں پر عمل درآمد کا آغاز کیا گیا۔ بالکل، ایسے میں صوبہ پنجاب میں شعیب اکثریت چونکہ چھوٹے کاشتکاروں کی ہے تو ان کے حوالے سے ان کے پاس ہم نے دیکھا کہ سرمایہ کاری بھی کم ہوتی ہے، ان کے غریب کسان ہیں، اس لیے کاشتکاروں کو مختلف منصوبوں کے تحت سبسڈی پرووائڈ کی گئی اور براہ راست جو رقم ہے ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا اعلان کیا گیا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی جانب سے، اور اسی سلسلے میں گزشتہ سال کسان کارڈ کا اجرا کر دیا گیا تھا۔ تو اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے غذائی تحفظ جمشید اقبال چیمہ صاحب نے۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا وقت دینے کے لیے۔ چیمہ صاحب اسی پوائنٹ سے آغاز کریں گے، جیسے کہ ابھی بھی میں نے بتایا کہ اس جو کیا کہتے ہیں کسان کارڈ ہے اس کا اجرا تو گزشتہ سال ہی کر دیا گیا تھا، لیکن اس بار بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو بجٹ انٹروڈیوس کروایا گیا اس میں بھی ایک بڑا کوٹا جو ہے وہ زراعت کے لیے کسانوں کے لیے رکھا گیا ہے، تو اس پر ہم لوگ کیا سپیڈ دیکھ رہے ہیں، کتنی تیزی سے یہ عمل آگے بڑھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ سبسڈی تاریخ کی سب سے بڑی سبسڈی رکھی گئی ہے اس سال 680 ارب روپیہ، اس میں کسانوں کے لیے بھی ہے، باقی بھی آپ کہہ لیں جو ہیو ناٹس ہیں یا جہاں کہیں انڈسٹری آپ کی انکمپیٹیٹیو ہوتی ہے وہاں پہ پھر جو لوگ غریب ہیں ان کے بجلی کے بل ظاہر ہے کم ہیں، اور یو کین سے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے تھرو سبسڈی ہے، باقی چیزوں میں آپ کہہ لیں گیس ان کو سستی دی جاتی ہے، ان کو پانی سستا دیا جاتا ہے، تو اوورال سبسڈی کا کوانٹم جو ہے وہ تقریباً پچھلے ہائیسٹ جو کوانٹم ہے اسے 2.5 گنا، مطلب سبسڈی نواز شریف صاحب کے دور میں 260 ارب روپے کی میکسیمم سبسڈی آئی تھی، ہمارے ہاں 680 ارب کی اس سال سبسڈی ہے، سو یہ تقریباً 2.5 گنا سے بھی زیادہ سبسڈی ہم دے رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ سبسڈی میں بعض جگہ پہ لیکیج ہوتی ہے، پراپر جسے کہتے ہیں ہیومن انٹریکشن جتنا زیادہ ہوتا ہے اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی کم ہو جاتی ہے یا کہیں نہ کہیں ڈسکریشن جو ہے یا رشوت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لہٰذا کسان کارڈ اس کی کڑی ہے کہ کسان کارڈ گورنمنٹ اور کسان کے درمیان کوئی بندہ اور حائل نہ ہو، جو سبسڈی ہو کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹ کسان کو پہنچ جائے۔ کسان کارڈ ہم نے تقریباً 5 لاکھ ابھی تک بنے ہیں، تو یہ ہر کسان وہ مالک ہو یا مزارع ہو، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کا کسان کارڈ بنے گا اور جتنی بھی فیوچر میں سبسڈی ہوگی وہ اسی کسان کارڈ کے تھرو اس کو ملے گی، وہ اس کو کھاد کی شکل میں ہو، وہ بیج کی شکل میں ہو، وہ انشورنس کی شکل میں ہو، وہ پر ایکڑ فصل کے حوالے سے ہو، وہ کسی کوئی سیلاب یا کوئی ارتھ کوئک یا کہیں کہ آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی انہونی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی روٹین کی سپورٹ، ہر طرح کے پیسے جو کسان کو ملا کریں گے وہ تھرو کسان کارڈ ملا کریں گے۔ سو اس میں ایک بہت بڑی ٹرانسی کریٹ کر دی گئی ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اس سال کے اندر یہ تقریباً ہر کسان کو مل جائیں۔ سو آپ کے چینل کے توسط سے میں کہہ رہا ہوں کہ کسانوں کو کہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں اور ایز ارلی ایز پاسبل کسان کارڈ لیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ربی کی کراپ پہ ہم سبسڈی جو دینا شروع کریں، بلکہ ابھی کچھ جا بھی رہی ہے، ربی تک ہم ٹوٹل سبسڈی جو ہے وہ کسان کارڈ کے تھرو دیں، یعنی آگے جو گندم کی کاشت ہے، گندم کی کاشت پہ ہم جو فاسفورس کھادیں ہیں، پوٹاش کی کھادیں ہیں، ان میں جو سبسڈی دیں تھرو کسان کارڈ دیں۔ لہٰذا کسانوں سے جو گزارش ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل بنوا لیں کسان کارڈ بنوا لیں۔ سر اب ذرا مجھے بتائیں، آج سے چند ماہ پہلے بلکہ اسپیشلی ان رمضان جب ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ یہ بات کی گئی کہ کبھی آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو وزیر خزانہ صاحب نے کہا تھا کہ اب گورنمنٹ اس ڈائمینشن میں سوچ رہی ہے کہ اسٹریٹجک ریزروز ہوں گے، جہاں پہ ہمیں لگا کہ وہاں گندم کی کمی ہے ہم وہاں پہ پہنچا دیں گے۔ اس پر کتنا کام ہوا؟ بیسیکلی اس سال ہماری گندم کی اگر بات کریں تو ہماری گندم کی جو ریکوائرمنٹ ٹوٹل بنتی ہے وہ 25.5 ملین ٹن بنتی ہے، ہماری جو پروڈکشن ہوئی ہے وہ 27 ملین 27.5 ہوئی ہے۔ ہماری ہر قسم کی ڈیمانڈ سے جو پروڈکشن ہے وہ 2 ملین ٹن زیادہ ہے، اچھا کچھ 7 لاکھ ٹن پچھلی پڑی ہوئی تھی، سو 2.7 ملین ٹن، اس کے باوجود ہم گندم منگوا رہے ہیں فار دا اسٹریٹجک ریزرو۔ اوکے، اور اگلے سال ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری گندم کی جو پیداوار ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے 29.5 ملین ٹن۔ اچھا سر ایک منٹ رکیے گا ذرا، چونکہ اس پر پھر تنقید ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اگر گندم کی بمپر کراپ ہوئی ہے تو ہم منگوا کیوں رہے ہیں اسٹریٹجک ریزرو کے لیے؟ اچھا، بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ہمارا جو بزنس مین ہے یہ روٹین پہ کام کم کرتا ہے، دنیا میں بزنس مین اپنے برانڈ کریٹ کرتا ہے، ویلیو ایڈ کرتا ہے، ویلیو ایڈ کر کے برانڈ کر کے وہ چیز بیچتا ہے روٹین میں۔ ہمارا بزنس مین بہت سارا ایسا ہے جو ایک جو کہ شارٹیج کو پلان کرتا ہے باقاعدہ،
شارٹیج کو آپ کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں اکاؤنٹ فار کرتا ہے کہ شارٹیج ہونی ہے تو میں نے اتنے پیسے کمانے ہیں، اس کے کان میں آواز پڑ جائے کہ شاید شارٹیج ہے تو وہ چیز مہنگی کر دیتا ہے. لہٰذا یہ آواز بھی نکالنے کے لیے ایک ریومر بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ شارٹیج کی اس سوسائٹی میں ریومر بھی ختم ہو. شارٹیج ختم ہونا اور بات ہے اور ریومر ختم ہونا اور بات ہے. ہم ریومر پہ جا رہے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی میں شارٹیج کی ریومر بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، سو اس کے لیے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 120 دن کے ریزرو 120 دن کے ریزرو جو ہیں ہر چیز کے رکھے ہیں. سو گندم کے ہم اس سال ہمارے پاس ہمیں کوئی یقین ہے کہ جو ریزرو ہو جائیں گے یہ کچھ 3 ملین ٹن اس سال ہو جائیں گے. 3 ملین ٹن اس سال ہوتے ہیں تو اگلے سال 3 ملین ٹن اور وہ ہمیں ہماری لوکل پروڈکشن سے ہو جائیں گے. اس کے لیے امپورٹ نہیں کرنا. اچھا، یہ نہیں پھر میں یہ درست سمجھ رہا ہوں سر کہ ابھی جو ہم اسٹریٹجک ریزروز کے لیے گندم امپورٹ کریں یہ آخری بار ہوگا کہ گندم امپورٹ ہوگی؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. گندم اور چینی کی امپورٹ کے لیے آخری بار ہوگا، اور گندم اور چینی جو مہنگی ہے یہ بھی آخری بار ہے. اگلے سال چینی کم از کم 20% سستی ہوگی. کتنی قیمت کیا ہوگی اگلے سال موجودہ قیمت فی کلو؟ بیسیکلی ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. اگلے سال گندم کا جو ریٹ کماد کا ریٹ ہے وہ ہے 220 روپے. ہمارا پچھلے تاریخ میں سب سے زیادہ جو کماد پیدا ہوا 83 ملین ٹن پیدا ہوا. اچھا، پچھلے سال ہمارا 81 ملین ٹن تھا، 81 ملین ٹن تھا. اس سال جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کم از کم بھی پیدا ہوا 100 ملین ٹن ہوگا، یعنی پچھلے سال سے 25% زیادہ ہوگی. 100 ملین ٹن کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو چینی بنے گی کہ 9 ملین ٹن ہے. اچھا، 9 ملین ٹن چینی تو ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے یہ اٹس اراؤنڈ 6 ملین ٹن. سو 3 ملین ٹن ہمارے پاس زیادہ ہوگی. سو آدھے سال کی مطلب 6 مہینے کی ہمارے پاس ریزرو چینی کے ایکسیس ہو جائیں گے اس سال. اور جو 220 روپے کا ریٹ ہے 220 روپے کے ریٹ کو کیلکولیٹ کریں گے بیکورڈ آپ کہہ لیں ریورس کیلکولیشن سے پتہ لگ جائے گا کہ اس کا مجھے اندازہ ہے کہ اس کا ریٹ کہیں بنے گا کوئی 65-70 روپے پہ. اب انڈسٹری کا اس میں پرافٹ ڈالیں گے تو اٹ ول بی بلو 80 مطلب مے بی 70 to 75 روپیز. اس ریٹ پہ ہم نے گورنمنٹ نے آپ کہہ لیں ڈکٹیٹ کرنا ہے. اس ریٹ پہ گورنمنٹ نے آپ کہہ لیں کہ طے کرنا ہے، اور اس ریٹ کو جو نہیں مانے گا وہ بیہائنڈ دا بار. یعنی سر یہ اناؤنس کر دیتے ہیں آج کے اگلے سال سے چینی عوام کو ملے گی 75 روپے کلو. جی میں ذمہ داری سے اناؤنس کر رہا ہوں. بڑی زبردست بات ہے. اور اگر ہمیں 75 روپے چینی نہ ملی پھر ہم آپ ہی کے پاس دوبارہ مجھے بلا لینا یہاں. اب پوچھیں گے سر غلطی کس سے ہوئی ہے، مسئلہ کہاں پہ ہوا ہے؟ 75 نہیں شاید 76 ہو جائے. نہیں سر 75 سر نے ذمہ داری سے کہا ہے. نہیں بیسیکلی بات کر رہا ہوں 220 کیلکولیشن ابھی ہونی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے 75 اس راؤنڈ میں فگر رہے گا. اس راؤنڈ میں کہ 220 روپے گنا کا ریٹ ہو تو 11% یا 10.5% اس کی ریکوری ہے. ایکسپینس ہیں، پھر پرافٹ ہو گیا، پھر آگے اس کا تو یہ اراؤنڈ آپ کہہ لیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے کمفرٹیبلی یہ کوئی مطلب سر ایک چیز اور بھی کر دیں. یہ تو بات چینی کی آپ نے کیلکولیشن سے بتا دی، ذرا عوام کو آٹے کے بھی یہی کیلکولیشن بتا دیں. آٹے کا ریٹ جی اگلے سال تقریباً آپ کہہ لیں کہ اس سال ہم نے 1800 روپے گندم خریدی ہے، اگلے سال اس کا ریٹ کوئی 1900-1950 روپے ہوگا. 1900-1950 روپے اس وقت جو ریٹ ہے آلموسٹ کوئی 1100 سے کم ہے، 1080 روپے ریٹ ہے. تو اگلے سال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ لیں 20 کلو کا آٹا ہے اس وقت ہمارا ہے کچھ 57 روپے کلو. یہ 57 روپے کلو اگلے سال کو 58 یا 59 بلو 60 آپ کہہ لیں نہیں 57 ہاں ٹھیک ہے تقریباً بلو 60 اور 58-59 روپے. جی بس آپ کنفیوز ہو گئے وہ والا فکر دوں کہ مجھے بعد میں پکڑ نہ لے. نہیں بالکل ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں نا، بیٹھے ہیں سامنے. تو 59-60 اور اس وقت خطے میں سب سے سستا آٹا ہمارے پاس ہے. سب سے سستا آٹا ہم مطلب افغانستان میں 81 روپے ہے، بنگلہ دیش میں 79 روپے آٹا ہے، باقی خطے میں بھی اراؤنڈ 80. ہمارا اور انڈیا میں آٹا 52 روپے ہے، ہمارے پاس آٹا 57 روپے ہے. یہ شاید ہم دنیا کے سیکنڈ موسٹ چیپسٹ آٹے میں ہم شاید سیکنڈ لویسٹ ریٹ ہمارے پاس ہے دنیا میں. آٹا دنیا میں مہنگا ہے، ہمارا آٹا تقریباً ساری دنیا سے سستا ہے، اور ہم ساری دنیا سستا رکھیں گے. ہمارے لوگوں کی پرچیزنگ پاور یا ہمارے لوگوں کی آپ کہہ لیں کہ ویسے بھی گورنمنٹ کی کمٹمنٹ، اور وزیر اعظم عمران خان کی بہت بڑی کمٹمنٹ ہے کہ لوگ کوئی بھوکا نہ سوئے. بھوکا نہ سوئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو صرف سپورٹ کرنی ہے، اس کے لیے چیزوں کو سستا رکھنا ہے. سو ہی از کمیٹڈ مطلب گورنمنٹ از کمیٹڈ کہ ہم نے چیزوں کو سستا رکھنا ہے، آٹا سستا رہے گا. چیمہ صاحب ایک اور امپورٹنٹ کوشچن ہے، کیونکہ ہم نے چینی کے سستے ہونے کی بات جب کی ہے تو کچھ روز پہلے ہمارے ساتھ چیئرمین وابڈا ایک اہم موضوع پر ہمارے مہمان تھے. اس وقت انہوں نے ذکر کیا تھا، ہم پانی کے ریزروز کے حوالے سے بات کریں، انہوں نے کہا کہ گنے کی کاشت اور چاول کی کاشت یہ دو بڑی فصلیں ایسے ہیں کہ جن پر پانی کی کنزمپشن بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ پاکستان میں کاشت نہیں ہونی چاہیے، روایتی طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے. کہ گورنمنٹ اس پر بھی کوئی کام کر رہی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی کر رہی ہے، اور یہ دونوں چیئرمین وابڈا نے بڑی اچھی بات کی.
ہم دنیا میں اکثر جو ہے چینی ان ملکوں میں گنے سے پیدا ہوتی ہے جہاں بارشیں زیادہ ہیں، ڈیمپ ہارڈ ڈیمپ کلائمیٹ، مطلب برازیل ہے اور انڈیا کا بھی ساؤتھ، اور جہاں پانی ایکسیس ہے، بارشیں زیادہ ہیں. ورنہ دنیا میں چینی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے شوگر بیٹ سے، چکندر سے پیدا ہوتی ہے. ہم یہاں پہ شوگر بیٹ کو پانی تھوڑا لگتا ہے، 1/3 پانی، صحیح، اور چینی اتنی ہی پیدا ہوتی ہے. لہٰذا ہم بھی فیوچر میں جو پلان بڑا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں وہ چکندر سے چینی کو پیدا کرنا، وہ لانچ کر رہے ہیں. نمبر 1. دوسرا یہ کہ یہ جو گنا ہے، گنے کی کاسٹ کو ہم نے بڑھنے نہیں دینا، آہستہ آہستہ ریڈیوس کرنا ہے. منجی جو ہے، یہ چاول ہے، اس کی کاشت کو ہم نے کم کرنا ہے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 3 ملین ایکڑ، 30 لاکھ ایکڑ پہ ہم کم کریں اس کو، یو کین سے چاول کو. وہاں پہ ہم کپاس کی فصل بڑھائیں گے اور ہم مکئی کی فصل بڑھائیں گے. اس کی بنیادی وجہ ہمارے پاس اگر 1 ملین بیل پیدا ہو کاٹن کی، یہ بنتی ہے کوئی آلموسٹ 80 کروڑ کی. ٹھیک، اس سے ہماری $1.5 ارب کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے. اچھا، ہمارے جو گھی ہم بہت بڑا امپورٹ کرتے ہیں، وہاں پہ کنٹریبیوٹ ہوتا ہے. ہماری جو اینیمل فیڈ ہے اس کو کنٹریبیوٹ ہوتا ہے. پھر یہ جو ہماری مکئی کی بات کر رہے ہیں، مکئی بیسیکلی ہماری جان ہے کہ ہمیں سب سے واٹر کا، پانی کا جو سب سے بہتر استعمال ہے وہ لائف سٹاک ہے، لائف سٹاک اور پولٹری. لائف سٹاک اور پولٹری آپ کی سروائیو ہی نہیں کرتی جب تک آپ کے پاس مکئی نہ ہو. مکئی ہوگی تو لائف سٹاک اور پولٹری. اور ان کا جو شیئر ہے مارکیٹ جی ڈی پی میں، زراعت کے جی ڈی پی میں، وہ اٹس اراؤنڈ 62%. 62% جو ہماری زراعت ہے وہ لائف سٹاک اور پولٹری ہے. اور لائف سٹاک اور پولٹری کو ہم نے، چونکہ ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے سستی مکئی دینی ہے، لہٰذا مکئی ہم بڑھائیں گے اور ہم کاٹن بڑھائیں گے تاکہ ہماری ٹیکسٹائل بڑھے. اور ہمیں جو کم کرنی ہے چیز، وہ کم کرنی ہے چاول. سو میرے توسط سے جتنے لوگ اس وقت آپ کے چینل سے توسط سن رہے ہیں، وہ اگلے سال چاول کی کم کاشت کو پلان کر لیں. ٹھیک ہے، چاول کی کاشت کم سے کم کریں. دوسرے کراپس کی وجہ سے لاسٹ سوال آپ سے، ہائیبرڈ سیڈز کی طرف کتنا فوکسڈ ہیں ہم لوگ؟ عمران خان صاحب خود کتنا اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہائیبرڈ سیڈز ہوں، کم ایکڑ پر زیادہ پیداوار؟ بیسیکلی پرائم منسٹر عمران خان جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں، یا جس چیز کو مطلب سمجھنے کی کوشش، ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. ٹیکنیکل سبجیکٹ آپ کہہ لیں کہ آپ کو زیادہ فوکس کر کے سمجھنا پڑتا ہے. یہ سوشل ایشو کم ہے، یہ سائنٹیفک ایشو زیادہ ہے، مینجمنٹ کا ایشو، یہ اکنامکل ایشو زیادہ ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ فوکس اس پہ کرتے ہیں وہ. اور ہائیبرڈز میں ہمارے پاس ہائیبرڈ دنیا کی بہت بڑی ٹیکنالوجی، اس سے پیداوار زیادہ آتی ہے. لہٰذا ہم ایکڑ کم کر کے، جب ہم نے پیداوار زیادہ لینی ہے تو ہائیبرڈ پہ جانا پڑے گا. اور ہم رائس میں بھی جا رہے ہیں، ویجیٹیبل میں بھی جا رہے ہیں، مکئی میں بھی جا رہے ہیں، ہائی ویلیو کرافٹس میں بھی جا رہے ہیں. اور ہائیبرڈ ٹیکنالوجی کو، یا آپ کہہ لیں بی ٹی ٹیکنالوجی ہے، ان کی اڈاپشن جو ہے، اڈاپٹیشن جو ہے بڑھ جائے گی. اس پر انشاءاللہ کسی اور نشست میں ضرور ہم سے گفتگو کریں گے کون کون سے ہائیبرڈ سیڈز کی آپشن پاکستان کے پاس ہے اور کس طرح ہم پانی کو بھی بچا رہے ہیں، کم ایکڑ پر زیادہ پروڈکشن کریں. تھینک یو ویری مچ سر، ساتھ موجود تھے آپ، اس سے متعلق ہم سے گفتگو کرتے ہیں. ناظرین بڑھتے ہیں آگے، اور اب سے چند لمحات پہلے جب ہم نیوز بریک پر تھے تو ایک خبر تھی کہ پاکستانی جو کہ افغانستان میں موجود ہیں اور جن کو پی آئی کی پرواز نے پاکستان لے کر آنا، ذرا اس کی ڈیٹیل پر جاتے ہیں. ہمیں اس وقت ترجمان پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز عبداللہ صاحب نے جوائن کیا. عبداللہ صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ. جی السلام علیکم سر، ویری گڈ مارننگ ٹو یو. اچھا عبداللہ صاحب پلیز شیئر کیجیے گا ڈیٹیلز اس فلائٹ سے متعلق، کیونکہ کچھ خبریں پہلے بھی تھیں کہ فلائٹ نے جانا تھا اور کچھ ایشوز تھے لینڈ نہ ہونے کی وجہ سے. پھر جو وہاں پہ پاکستانی تھے انہیں کمیونیکیٹ کیا گیا کہ فلائٹ لینڈ نہیں ہو سکتی، پھر وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. تو اس وقت کیا ڈیٹیلز ہیں، کتنے پاکستانی ہیں جنہیں ہم نے لے کر آنا ہے یہاں پر؟ بہت شکریہ. دیکھیں پاکستانیوں کی تعداد تو اب بہت کم رہ گئی ہے، بیکاز پاکستان ایمبیسی نے اراؤنڈ کو 3-4 روز قبل تورخم بارڈر کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ریپیٹریٹ کروایا تھا. جو ایکچوئل تعداد ہے وہ اب چند 100 کے اندر جو ہے وہ بچی ہے، جس کے لیے پاکستان ایمبیسی نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں. ابھی بھی ہماری ایز وی اسپیک 2 پروازیں جو ہیں وہ ابھی کابل روانہ ہونے والی ہیں چند لمحوں کے اندر، اور اس کے اندر بھی وہ اچھی بھلی تعداد جو ہے وہ پاکستانیوں کے ان کو واپس لے کے آئیں گے. معاملات جو ہیں وہ چونکہ انیشل پینک بہت زیادہ تھا، لوگ بہت زیادہ ایک دم پریشان ہو گئے تھے جیسے ہی کابل ٹیک اوور ہوا تھا، لیکن اب ذرا کمپیریٹیولی صورتحال شاید کنٹرول میں ہے، جس کی وجہ سے جو اب ڈیمانڈ ہے وہ بھی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. ہاؤیور فارن سٹیزنز یا جو فارن مشنز کے لوگ ہیں یا گلوبل انسٹیٹیوشنز کے لوگ ہیں وہ بہت آنا چاہتے ہیں جلدی واپس. ان کی طرف سے پی آئی کو بہت زیادہ ریکویسٹیں آ رہی ہیں کہ جی ان کو جلد از جلد وہاں سے واپس لے کے آیا جا سکے. پاکستانیوں کی طرف سے اب ریکویسٹ ہے وہ کمپیریٹیولی مینج ہو گئی ہے.
अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये भी फरमाइएगा कि चूंकि इस वक्त वहाँ पर टर्की, चाइना और रशिया के सिफारती अमला मौजूद है, क्या इस सिलसिले में पाकिस्तान उन गैर मुल्कियों की कोई मदद कर रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाए या पाकिस्तानी फ़्लाइट का इस्तेमाल किया जाए और वहाँ से वो वाले गैर मुल्की पाकिस्तान के थ्रू अपने अपने ममालिक की तरफ जा सकें? देखिए, अब जब अफगानिस्तान की बात होती है तो हमेशा जो एवैक्यूएशन पॉइंट होता है जहाँ पे सारे लोग आते हैं वो हमेशा पाकिस्तान होता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जहाँ पे इत्तेहादी अफवाज ने अपने ममालिक के लोगों को डायरेक्ट एवैक्यूएट करके किसी थर्ड पार्टी लेके गए, लेकिन बाकी तमाम नेशनैलिटी के लोग जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। इसमें मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि यूएन के एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन मिशंस हैं जो स्टेशन थे काबुल के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के, वो तमाम जो हैं वो एवैक्यूएट होकर पाकिस्तान ही आ रहे हैं। और इस सिलसिले में पाकिस्तान एम्बेसी, मैं आपको बताता चलूँ कि दिन रात काम कर रही है और वो बहुत जल्दी ऐसे लोगों के वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें पीआईए के दफातर भी अपना किरदार अदा करें। पीआईए के हमने एक पॉइंट रख लिया कि अगर आप पीआईए के दफ्तर में भी आके अपना पासपोर्ट दे देंगे तो पीआईए भी आपको वीज़ा लगवा के दे देगा ऐसी तमाम सूरत हाल के अंदर। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत के ऊपर हम लोग भी इवैक्यूएशन की फ़्लाइट चला रहे हैं, जिसमें हम इन ऐसे तमाम लोगों को, फॉरेन मिशंस के गैर मुल्की नेशनल्स को वहाँ से इवैक्यूएट करके हम पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा इस मौजू से हटते हैं सर। एक और मामला जिसमें मुझे यकीन है कि जब आप अपनी बात करेंगे तो लोगों के लिए खुशखबरी होती है। ये पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी चीप फ्लाइट्स हैं डोमेस्टिक, कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, यहाँ से गिलगित, चित्राल, जहाँ भी जाना बड़ा सस्ता हो रहा है। ये मामला इसी तरह से हम देखते रहेंगे आइंदा आने वाले महीनों में। जिसने प्लान करना है घूमने फिरने का वो पीआईए के जरिए जाएगा, सस्ती टिकट ही मिलती रहेगी। बड़ा आपने अच्छा एक सवाल किया। देखें, आप एक विजन था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। और टूरिज्म जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फॉरेनर्स को पाकिस्तान लेके आना है। टूरिज्म के अंदर डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको प्रमोट करना भी ज़रूरी था। किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर जो उनके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उनके अंदर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पीआईए ने गवर्नमेंट के विजन के मुताबिक हमने सबसे पहले एफर्ट ये किया कि हमने नंबर ऑफ फ्लाइट्स इंक्रीज की डोमेस्टिक सेक्टर के ऊपर। डोमेस्टिक सेक्टर का मतलब सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद या बड़े शहरों के दरमियान नहीं है। इसका मतलब ये है कि पीआईए का तो सबसे बड़ा नेटवर्क है कि 24-25 जगहों के ऊपर पीआईए पाकिस्तान में ट्रैवल करती चाहती है। उसके साथ साथ फिर हमने नॉर्दर्न एरियाज को पूरे पाकिस्तान के साथ कनेक्ट किया। खास तौर पे आपको पता है कि स्कर्दू के ऊपर हफ्ते की 4 या 5 फ्लाइटें जाया करती थी, जो कि वो भी वेदर डिपेंडेंट होती थी। अब स्कर्दू के ऊपर 17 या 18 फ्लाइट्स पर वीक जाती हैं, जिसमें स्कर्दू जो है वो इस्लामाबाद के बाद लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान सबके साथ कनेक्टेड है। लाहौर जो है वो हमने गिलगित के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए कि अगर कोई पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से किसी भी जगह के ऊपर घूमने फिरना चाहना चाहता है या अपने सिर्फ अजीज रिश्तेदारों से मिलना जाना चाहता है, उनको जो है सफ़र की अच्छी, मियारी, रिलायबल और सस्ती सहूलियात हैं उनको मुहैया हो सके। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि टिकट प्राइस जो है वो काफ़ी रीजनेबल हुए हैं, बिकॉज ये इंसेंटिफाई करता है लोगों को ट्रैवल। ठीक है, थैंक यू अब्दुल्ला साहब, आप साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, और इंशाल्लाह आपका नंबर नोट कर लेंगे हम, ताकि हमने नेक्स्ट कभी भी कहीं पर निकलना हो तो हम आपको तकलीफ देंगे कि ये जरा किराए बढ़ गए हैं, तो जरा आप देखें कि क्या करना है क्या नहीं करना। एनीवेज, एक क्विकली ब्रेक की तरफ जाना है हमें। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ब्रेक ली जाए, तो ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आके आपको गिलगित लेकर जाएंगे। हाँ, डन। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम।
جی ویلکم بیک. تو ہم مسکرا اس لیے رہے ہیں کہ جب بھی ہم بریک پر جاتے ہیں اور ہم نے بریک سے واپس آنا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک زلزلہ سا آ گیا ہے, کیونکہ ہمارے جو ٹیم ممبر ہوتے ہیں, ہمارے سٹاف ممبر ہوتے ہیں, ہمارے ایک آصف بھائی ہیں بڑے پیارے سے جو کہ ہمیں چائے وغیرہ سرو کرتے ہیں, اور وہ بیچارے ہمارا خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بڑی سے صاحب. چائے آدھر ہی تھی آپ کے سامنے. ہاں بالکل آپ کے سامنے وہ چائے کا کپ لے کے کھڑے ہوئے تھے. اینی ویز آگے بات کرتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے شعیب نے ذکر کیا تھا ایک خوبصورت جگہ کے حوالے سے کہ ہم نے آپ کو کہیں کی سیر کروانے, جو کہ ہم موسٹلی آپ کو کرواتے بھی رہتے ہیں. پھر بات ہو رہی تھی پی آئی اے کے ترجمان سے بھی. تو خیر یہاں پر آپ فلائٹ کے تھرو جا سکتے ہیں. ویسے بالکل جا سکتے ہیں جی, گلگت میں فلائٹس جاتی ہیں, آپ کو ہم لے کر جائیں گلگت. لیکن آج ذرا خوبصورتی اور ایسے مقام سے علاوہ ہم بات کریں گے, اور وہ ہے ہسٹری کی. جب بات ہے ہسٹری کی تو آپ کو گہکوچ فورٹ آج ہم لے کر جائیں گے. شاہین اور علی بلتی کس خوبصورتی سے اس کو فلمایا اور آپ کے لیے رپورٹ پیش کی ہے. گلگت بلتستان کی ایک حسین وادی, جھیلوں کی سرزمین ضلع غزر ہے, جو اپنے خاص جغرافیائی محل وقوع اور ثقافت کی وجہ سے ایک الگ شناخت رکھتی ہے. قدرتی حسن سے ضلع غزر مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخ بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. اسی تاریخ کا ایک درخشندہ باغ گاکوچ قلعہ ہے جو دیکھنے والوں کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے. اس قلعے کو ایک دلکش مقام پر تعمیر کیا گیا ہے. یہاں کے مقامی لوگوں کا اس قلعے کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ یہ گاؤں گاکوچ بالا راجگان پونیال کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا. یہاں مختلف راجے مختلف علاقوں سے یہاں آ کر یہاں انہوں نے حکمرانی کی ہے. یہ فورٹ پورے جی بی میں ایک بڑا فورٹ ہوا کرتا تھا. اس کی تاریخ 600 سال پرانی ہے. اس کے ارد گرد 8 ٹاور ہوا کرتے تھے, جس میں سے چند ایک ٹاور ابھی بھی ایگزسٹنگ حالت میں ہے, باقی وہ منہدم ہے, لیکن ان کا بیس نیچے موجود ہے. کوئی ادارہ جو ہے اس کو بنانا چاہیں تو یہ آسانی سے دوبارہ ریہیبلیٹیٹ ہو سکتا ہے. گلگت بلتستان میں دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں جو پہاڑوں, جھیلوں, دریاؤں, وادیوں, آبشاروں, بہتے چشموں کی سحر سے نہیں نکل پاتے ہیں. چلیں جی, زبردست رپورٹ آپ نے دیکھی ہے. ویسے جب بھی ہم نارتھ کی سائیڈ جاتے ہیں تو ہائیکنگ کا پلان بھی اکثر لوگ کر لیتے ہیں. ہلکی پھلکی سے ہائیکنگ کرتے ہیں, ہم تو تھک جاتے ہیں, لیکن کچھ ایسے پاکستانی ہوتے ہیں جو کہ ہائیکنگ کے اتنے شوقین ہوتے ہیں, یوں کہنا چاہیے انہیں ماؤنٹینئر اسی لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ بس دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ 8000 میٹر بلند چوٹی ہے, سر کر کے آنا ہے. اور ایک ایسے پاکستانی جنہوں نے تقریباً کہہ لیں تمام یا 14 جو 8000 میٹر بلند چوٹیاں ہیں وہ سر کی ہیں. سرباز خان ان کا نام ہے, آج ہمارے مہمان ہیں. اگلا مشن ان کا کیا, اس پر بات کریں گے. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. 14 چوٹیاں آپ نے سر کی ہیں جو کہ 8000 میٹر بلند ہیں. نہیں 14 تو میں نے سمٹ نہیں کی ہے. دنیا میں 14 پیکس ہے. آپ نے اس میں سے کتنی کی ہیں؟ اس میں سے 8 میں 8 آپ نے کی. آئی اسٹینڈ کریکٹ, 14 میں سے 8 کی ہیں جی, ٹھیک ہے. تو ہر ایک چوٹی کو سر کرنے کا ایکسپیرینس مختلف ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ دنیا میں 14 پیکس ہے اور مختلف ممالک میں, جس طرح نیپال میں 7 پیکس ہے, پاکستان میں 5 ہے ان میں سے, اور 2 چائنا میں ہے. تو ڈیفیکلٹی دونوں میں یہ ہے کہ پاکستان میں جو ماؤنٹینز ہے وہ بہت زیادہ ہارش وہاں پہ موسم ہوتی ہے, ہارڈ زیادہ ہے. اور نیپال میں جو ہے وہاں پہ ماؤنٹینئرز بہت زیادہ, ٹیکنیکل ماؤنٹینئرز وہاں پہ زیادہ ہے, اور وہاں پہ انہوں نے کمرشلائز کیا ہوا ہے, تو وہاں پہ ایزی ہے. کراکرم کی نسبت ہمالیہ میں جو نیپال کے پیکس جو آتے ہیں, ایوریسٹ, اناپورنا, جس طرح کے پیکس ہیں وہ ہمالیہ میں آتے ہیں, تو وہاں پہ اتنا مشکل نہیں ہے کلائمبنگ کرنا. اس حساب سے کراکرم میں جو پاکستان میں پیکس ہے اس پہ کلائمب کرنا بہت مشکل ہے. تو اس میں جو سب سے اچھا ایکسپیرینس رہا آپ کا سرباز, وہ کون سی چوٹی سر کرنے کا رہا؟ ہر ایک کا ایک اپنا الگ ٹچ ہے. زیادہ آپ نے وہ کیا ہو کہ اچھا مطلب اس کی آپ کو وہ بھی تھی کہ یہ کرنی ہے, اور جب کر لی تو مطلب یو فیل ویری گڈ؟ لازمی بات ہے. میرا سب سے پہلا جو 8000 پیک تھا ننگا پروت, جس کو کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے,
اور وہ آٹم سیزن تھی، دنیا کی پہلی اسینٹ تھی آٹم سیزن 2017 کی، جس میں میرا استاد محمد علی سات پارہ، ہم دونوں نے ساتھ وہ اس کو کلائم کیا تھا اور میرا پہلا 8000 پیک تھا وہ۔ اچھا، اور آئی تھنک محمد علی ستپارہ صاحب کے بعد آپ ہیں جنہوں نے یہ 8 چوٹیاں سر کی ہیں۔ بالکل، محمد علی فرسٹ پاکستانی۔ جی بالکل، محمد علی ہے بائی فرسٹ 8000 جس نے 8 پیکس پہلے ہی سبمٹ کر چکے تھے، اور یہ میرا جو ابھی جولائی کے مہینے میں نے 8واں پیک گشپ روم 2 کر کے ہم دونوں کا برابر 8 پیکس دنیا میں ہوئے پہلا پاکستانی، اور میں نیکسٹ مشن پہ ابھی میں جا رہا ہوں نیپال کی طرف 9واں پیک کے لیے انشاءاللہ۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ سنا ہے کہ جو 3 چوٹیاں ہیں جس میں سے 2 آپ سر کر چکے رہتی ہے۔ جی بالکل، پاکستان پوری دنیا میں 3 رینج ہے ماؤنٹینز کے، ہمالیہ، قراقرم، ہندو کش، تو میں ہمالیہ اور قراقرم کے کر چکا ہوں، اور ہندو کش کا نہیں کرنا تھا، چلیں پلیز، یہ ہوتا ہے اسے نا بھوک لگ رہی ہے ایکچولی، نہیں مجھے زکام بہت زیادہ ہو گیا تو میں آلریڈی 2 کر چکا ہوں، اور تیسرا پہ میرا مہم ہے، کیونکہ جب علی بھائی کا یہ حادثہ ہوا تھا پچھلے یہ لاسٹ ونٹر میں، اس سے 2 مہینے ہم نے وہاں پہ ایک سعد منور اور تیمور صلاح الدین نے ایک وہاں پہ انسنگ ہیروز کے نام سے ایک ڈاکومنٹری شوٹ کی تھی کلائمبرز کے اوپر، تو وہاں پہ میں اور علی بھائی اس ترچ میر کے سامنے بیٹھ کے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم تیسرا پیک جو جس طرح کے 7 سمٹ دنیا میں 7 بر اعظم کے ہائیسٹ پیکس ہے، اسی طرح ہم یہاں پہ 3 جو رینج ہے، 3 جو ہائیسٹ ان کے ماؤنٹینز پہ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ تو انشاءاللہ میں یہ علی بھائی کے لیے میں انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں سرباز، مطلب ایک ہوتے نا ہابی ہوتی ہے لڑکوں کی، شاپنگ کرنی ہے، یہ کرنی ہے، موٹر بائک اچھی چاہیے، مطلب یہ بھی بچپن سے ہی ایک انسان میں یہ شوق جنم لیتا ہے تب آپ اس طرح کے، یا پھر آپ کسی سے انسپائر ہوتے ہیں؟ یہ کیونکہ ہم پہاڑی علاقے کے، میں ہوں غازی آباد سے ہوں، اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کو وہی چاروں طرف پہاڑ نظر آتے ہیں، اور میرا اپنا بھی ایک شوق تھا بچپن سے، اور میں خود کو بھی کبھی کبھار خوش نصیب وہ کرتا ہوں کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان پہاڑوں کے لیے، اور میں اپنے آپ کو ان پہاڑوں کے لیے ہی میں پہاڑوں کے لیے بنا ہوں، اور پہاڑوں کے لیے بنے ہیں، اور آپ پہاڑوں میں اسی لیے رہتے ہیں۔ اب بتائیں گورنمنٹ کی، اداروں کی کتنی سپورٹ رہی آپ کو؟ ابھی تک تو مجھے کوئی ایسا سپورٹ نہیں ملا۔ ضرورت محسوس ہوئی سپورٹ کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کر پا رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی، ضرورت تو بہت زیادہ محسوس ہوئی۔ جب بھی میں کسی پیک پہ جاتا ہوں تو اس سے 2-2.5 مہینے پہلے مجھے یہاں اسلام آباد آنا ہوتا ہے، میرا جو منیجر اور جو میرا پورا یہ اسپانسر ڈھونڈتا ہے سعد منور، ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، 2-3 مہینے ہمیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں، لوگوں کے پاس جانے ہوتے ہیں کہ اسپانسر دے دو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مہنگا گیم ہے۔ ایک پہاڑ پہ، خاص کر نیپال میں ایک پہاڑ پہ جانے کے لیے آپ کو 30 سے 35 لاکھ روپے تو چاہیے ہوتا ہے۔ کتنا وقت درکار ہوتا ہے اس میں سرباز؟ تقریباً ایکلیمیٹائزیشن اور روٹیشن وہ کمپلیٹ کر کے کلائم کرنے تک تقریباً 35 سے 40 دن کی بات کریں کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ نہیں میں اس کے لیے بھی ایک چوٹی سر کرنے میں، ہاں ایک چوٹی سر کرنے میں 35 دن لگتے، 35 سے 40 دن لگ جاتے ہیں، اور 30 سے 35 لاکھ، اور 30 سے 35 لاکھ نیپال میں اتنے لگ جاتے ہیں۔ پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں اپنا ملک میں اتنا خرچہ نہیں آتا، 8-10-12 لاکھ میں بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ایکوپمنٹ، ایک بندے کا، ایک کلائمبر کا ایکوپمنٹ ہی تقریباً 7-8 لاکھ کا نارمل ایکوپمنٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ خاص کر آپ شوز، کلائمبنگ شوز جو کہ $1100-1200 کے آتے ہیں، اور ڈاؤن سوٹ، آپ کا ہر چیز آپ کا ڈیفرنٹ اور معیار کا، اور آپ بھی پھر اسی حساب سے آپ کو رکھنی پڑتی ہے۔ وہ تو شاید ویسے بھی رکھنی پڑتی ہوگی۔ بالکل، ذرا بتائیں نا کیا کھاتے پیتے ہیں جو پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں؟ پہاڑ کے لیے یہی ہے کہ آپ جب کلائمبنگ کرتے ہیں، ہائی الٹیٹیوڈ پہ جاتے ہیں، تو آپ کو اتنا زیادہ، کیونکہ وہاں پہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو ڈائجسٹو سسٹم اور وہ زیادہ وہ کرتا ہے، تو اس لیے ہم زیادہ تر بارز اور انرجی بارز، پروٹین بارز وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے سرباز یہ بھی بتائیے گا کوئی ایسا لمحہ آیا کسی ایڈونچر میں کہ جب آپ کو لگا بس شاید زندگی رک جائے گی یہاں پر، تھم جائے گی، وہ کیا تھا؟ بالکل، جب اناپورنا، جو میں فرسٹ پاکستانی ہوں اناپورنا کا، اور دنیا کا سب سے خطرناک پیک مانا جاتا ہے، صرف ہم نے جب یہاں پہ تھے اس کے بارے میں، جب ہم جائیں گے، اسی سال میں نے اس کو کیا، ایوریسٹ سے پہلے سپتمبر اکتوبر میں، بلکہ اپریل میں اس کے بعد پھر میں نے 5 دن بعد ایوریسٹ کیا، تو اس میں ہمیں لگا کہ ہم نے سنا تھا صرف اس کے بارے میں کہ اتنا خطرناک ہے، 31% اس کا ڈیتھ ریشو ہے، اس سے ننگا پربت سے بھی زیادہ، لیکن جب ہم گئے وہاں بیس کیمپ سے، جب ہم نے کلائمبنگ سٹارٹ کی، پہلے دن ہم
2 एवरलांच की जद में आए। अच्छा। तो बिल्कुल अभी तक मैंने वो वीडियो भी वायरल नहीं किए, 2 एवरलांच की जद में आए। वीडियो है आपके पास? बिल्कुल मेरे पास है। अगर आप मालूम होता हम दिखाते भी, लेकिन चले एवरलांच 2 एवरलांच की जद में आ गए आप। 2 एवरलांच की जद में आए हम। कितने लोग थे आप? ग्रुप तो ज़्यादा थे, लेकिन पाकिस्तान से मैं और अब्दुल जोशी जो अभी पसोकॉन्स भी किया, ठीक है, दुनिया में पहला वो एसेंट है जो कोई हफ्ता पहले। एंड यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि एवरलॉन्च आएगा? नहीं, वो सुना था हमने कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एवरलॉन्च से ज़्यादा खतरा है, लेकिन जब हम खुद 2 दफ़ा उसके एवरलॉन्च पहले ही दिन ही पहले रोटेशन पे कैंपन जा रहे थे, तो फिर वो लम्हा मुझे बिल्कुल जिंदगी भर याद रखेगी। लेकिन पहले दिन जब ये हो गया तो आपने सोचा कि वापस चलते हैं, या क्या मोटिवेशन थी कि आप कदम रुके नहीं, आप बढ़ते गए? जब मैंने इस क्लाइंबिंग खासकर 8000 में मैंने जब स्टार्टिंग की, तो आपको पीछे देखना नहीं होता है। अगर आप बच्चों के, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो अगर आप मेरे, लेकिन आपने कहा पीछे नहीं देखना हमने। अगर आप घर को याद करोगे, घर में वालिदैन को याद करो, बच्चों को याद करोगे, तो आपका सक्सेस का बहुत कम वो होता है, क्योंकि ये दुनिया में सबसे खतरनाक होती है, मोहब्बत होती है औलाद से। अच्छा सरबाज, ये भी बताइएगा, देखिए एक चोटी की डायरेक्शन होती है इस सिमत में, शायद उसकी तरफ क्लाइंब करना आपके लिए बहुत इजी होता है, कुछ चोटियों की सीध में ऊंचाई होती है, तो कितना मुख्तलिफ होता है कि मतलब जब आप इस ऊंचाई पर जा रहे होते हो? असल हर पीक का एक अपना अलग डिफरेंस और उसका मुश्किलात अलग होते हैं। जिस तरह नंगा पर्वत है, किंग शॉफर वाल है, जो कि तकरीबन 100-120 मीटर, उसका बिल्कुल 90 का एंगल है। वहाँ पर तो बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल माँ की दूध याद कहते हैं वो याद दिलाती है वाकई में। तो बहुत डिफिकल्ट पीक्स भी है जहाँ पे आप बेबस होते हैं, लेकिन आपने हौसला हारना नहीं होता है। इस गेम में ये दुनिया का मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे खतरनाक। तो फिर आप इनको टैगलाइन निकाले, इंडोर्स करना चाहिए ना, घबराना नहीं है। लेकिन जब आप पहुँचते हैं किसी पीक पर और वहाँ लहराते हैं पाकिस्तान का परचम, उस वक्त क्या महसूस करते हैं? यही कि आप इसके पीछे कितना एफर्ट, आप तकरीबन महीना 1.5 महीना लगा के जाते हैं, और आखिरी दिन कुछ मिनट्स के लिए आप उस टॉप पे पहुंचते हैं, और आप एज ए पाकिस्तानी आप प्राउड महसूस करते हैं, और वहाँ से टॉप से आप ऐसे नज़ारे करते हैं सराउंडिंग में, जहाँ पे आपसे नीचे क्लाउड्स होते हैं और उसके पीछे एफर्ट होती है, तो खुशी की इंतहा। अभी कुछ देर पहले जब आपने कहा ना कि अगर आप फैमिली का सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये बात आपने पहले भी की होगी, भाभी नाराज़ भी हुई होंगी? नहीं, काफ़ी दफ़ा। जब अली भाई का ये हादसा हुआ था इस विंटर में, उसके बाद तो फिर काफ़ी हमारा हाँ, उसके बाद तो ना सारे कोई पमाओं में एक खौफ तो पैदा हो चुका होगा, लेकिन उसके बावजूद कंटिन्यू करना। हाँ बिल्कुल, शुएब सही कह रहे हैं कि फैमिली की तरफ से भी एक रेजिस्टेंस आई होगी कि नहीं अब भी आप मत करें। शुरू में थी, लेकिन अभी जब अली भाई का ये हादसा हुआ, क्योंकि अली भाई और मैंने नेपाल में और पाकिस्तान में 4 पीक्स साथ की थी, और मेरा पहला 8000 भी अली भाई के साथ, और मेरा एक उस्ताद शागिर्द का भी कनेक्शन थी, तो इस वजह से। और उस वक्त मेरा और उसके वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुई थी काफ़ी चैनलों ने, तो इस वजह से मुझे काफ़ी घर से काफ़ी वो करना पड़ा। लास्टली वो उस्ताद जिस ख्वाहिश को लेकर चले गए, वो ख्वाहिश आप पूरी करने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं 2 से 3 साल लगेंगे मुझे। 6 पीक्स जो है मेरे रहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह विश यू ऑल द बेस्ट सरबाज, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर टीम एंड फ्रॉम PTV। खुश रहिए, आबाद रहिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए। नाज़रीन, ये एक ऐसे हीरो जिनकी आज हम बात कर रहे थे। माउंटेनियरिंग इतना आसान काम नहीं है, बहुत टफ है, और एक तो टफ है, और ज़ाहिर है उसके साथ फिर ये जो एक टर्म अटैच है कि आपने फिर फंड्स भी इकट्ठा करना है। इट्स नॉट दैट ईजी बिकॉज 30-35 दिन के सफ़र के लिए 30-35 लाख अगर आप पाकिस्तान के बाहर कहीं जाके पाकिस्तान से बाहर के जा रहे हैं। और फिर जिससे बात हुई कि यहाँ पे गवर्नमेंट की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारी कोशिश होगी कि इस तरह के जितने भी लोग हैं जो कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, इन्हें वो सपोर्ट ज़रूर मिले जिसके वो लोग हकदार हैं, क्योंकि इसी तरह की वो चीज़ें होती हैं कि जिनसे आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। एक तो होती है कि मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं, और अगर हम 100 में से 2 की ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर सकते तो ये एक इंतहाई काबिल अफसोस है। बिल्कुल, चलें जी, बढ़ते हैं आगे। अब ज़रा बात कुछ म्यूज़िक की करते हैं, और म्यूज़िक के लिए आज हमने जिस शख्सियत को बुलाया, जिस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की हम बात करेंगे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है रबाब, और जो उनको बजाएंगे और उससे मुतालिक हमें बताएंगे वो है शौकत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शौकत, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सर पेशावर से। पेशावर से है, तो रबाब कब से आप बजा रहे हैं? सर 7-8 साल हो गए तकरीबन। अरे ज़बरदस्त। शौक रबाब का ही क्यों? सर ये रूह का ग़ज़ा है, और रुबाब वैसे भी रुबाब है ना, वाह, रूह की ग़ज़ा है ना, यहीं से पता चल रहा है। सर प्रॉपर सीखना पड़ता है। अच्छा, और कितना टाइम लगा उसको सीखने में?
मैम 3-4 साल तो प्रॉपर लगाने पड़ेंगे। किसी से सीखा या यूट्यूब से सीखा? प्रॉपर नहीं, यूट्यूब से कहाँ, यूट्यूब वाले तो प्रॉपर नहीं बताते थे। वो ट्यूटोरियल बताते थे आपको और लगा के रखते हैं। आधे में छोड़ते हैं। ये हुआ आपके साथ? सर मैं काफी लोग मेरे पास आते हैं। अच्छा। जो कहता है कि मुझे मतलब बेबी शेरी ने गाना आता है, उसका अगला मुझे नहीं आता। मैंने कहा कहाँ से सीखा? वो कहता है यूट्यूब से। तो फिर आधे में तो इसमें जो स्ट्रिंग्स हैं काइंड ऑफ गिटार, उसकी तरह के स्ट्रिंग्स होते हैं, लेकिन ये किस हद तक मुख्तलिफ होते हैं गिटार से और इससे? ये कैमरा भी दिखा रहा है, आप देखिए जूम इन है। इसे पूरा एक्सप्लेन करें क्या क्या है इसमें। सर ये बहुत सिंपल है, ये लकड़ी सारा। कहाँ सिंपल है? बहुत सिंपल है सर। आप कह रहे हैं ना। हमसे ये स्किन है सर। ओके। ये जो है इसमें कुछ इसमें तार होती है केमिकल वाली। अच्छा। और ये दूसरी स्टील वाली होती है छोटी छोटी। टोटल कितनी है ये? 17 17 जी, ठीक है। और 17 का मतलब क्या है कि 17 ही तरह ट्यून करना पड़ता है, इसका आहंग मिलाना पड़ता है। जब इसका आहंग मिलता है तब इसको बजाता है और हमें। अच्छा, जब हम गिटार बजाते हैं ना तो वो मैंने बड़ा शौक था मुझे कि मैं गिटार सीखती, लेकिन वो मेरे नहीं सुने तो सही ना, मेरे नेल्स बड़े होने की वजह से उन्होंने कहा कि मैडम पहले आपको काटने पड़ेंगे, तो ये तो बड़ा नामुमकिन सी बात हो गई। अब मुझे ये बताइए कि इसके लिए भी यह कुर्बानी देनी पड़ेगी या नहीं? मैम ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह रुबाब या गिटार बजाते हैं। नील भी आपको काफी सारा सपोर्ट देते हैं, काफी सारा सपोर्ट देते हैं। अच्छा, नील काफी सारा। चलो अब ज़रियाब आप ये बजा सकेंगी? हाँ अभी नहीं, हाँ अभी मैं के बाद यूट्यूब से नहीं सीखना। नहीं, उसके लिए फिर हम शौकत को तंग करेंगे। चलें फिर शौकत साहब, मेरा ख्याल है किसी एक धुन से हम आगाज करते हैं और फिर हम फरमाइशें करते चले जाएंगे। और हो सकता है प्रोड्यूसर साहब भी हमारे सामने कोई फरमाइश, क्योंकि वो भी ऐसे ही मिजाज के बंदे हैं। सर मैं एक ट्यून सुना लेता हूँ, तुम चले आओ पहाड़ों की। क्या बात, आज बनती भी है उस पिछले टॉपिक के बाद। सर क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, खूबसूरत। अच्छा, दूसरा ये भी शौकत, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा इस किस्म का म्यूज़िक सुना जाता है, लेकिन लोगों में इस तरह के म्यूज़िक को लेके ना फिर भी बड़ी वो होती है कि उन कभी सुनने का मौका मिले। क्या शहरों की तरफ से कभी कोई इस तरह से कहा जाता है कि हाँ आप फलाना कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है या आप वहाँ पर आए, या फिर इस तरह के कुछ ना कुछ गैदरिंग्स होनी चाहिए, इवेंट्स होने चाहिए? जी मैम बिल्कुल। मैम यहाँ पे मैं हॉट इन चिली में प्ले करता हूँ इस्लामाबाद में। अच्छा। कुसार मार्केट में इससे पहले जॉब करता था, लॉकडाउन से पहले। और G11 में मेरी एक छोटी सी एकेडमी भी है। अच्छा, सिखा भी रहे हैं? यानी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि ज़ाहिर आप उस पे महारत अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज करो तब आप उससे इतनी मोहब्बत करें, उससे अच्छी तरह से समझ जाएं। और आप तो समझ गए, आप तो आप समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं अब आपके? सर मेरे पास है कोई 15-16। और सबसे कम उम्र का स्टूडेंट कितनी की उम्र क्या है? सर उनको मैं मना कर देता हूँ। अच्छा, हाँ क्यों? किस उम्र के लोग? पढ़ो कुछ ना कुछ। आप नहीं सिखाएंगे फिर? सर आपको सिखाएंगे? अच्छा साहब को तो, हाँ आपको तो नहीं सिखाना मतलब। नहीं, वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ये कह रहे हैं कि मतलब आप पहले जरा पढ़ाई पे फोकस कर लें। नहीं वैसे आई डिसएग्री, ठीक है पढ़ाई पे फोकस अपनी जगह, लेकिन अगर किसी बच्चे में पढ़ाई का शौक नहीं है
وہ سیکھنا چاہ رہا ہے میوزک کو تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سکھائیں گے سر. ہاں اس کو سکھائیں نا, اس کو سکھائیں گے, پھر ٹھیک ہے, تاکہ ہاں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ جو ہے وہ نکل کر سامنے آ سکے. اگر وہ پڑھائی کرنے سے مطلب قاصر ہے یا پھر اس کی وہ والی ٹھیک ہے پڑھائی ضروری ہے, لیکن اگر وہ نئی سائنس پڑھنا چاہ رہا, وہ نئی بایو پڑھنا چاہ رہا, وہ نئی کمپیوٹر پڑھنا چاہ رہا, وہ چاہ رہا ہے کہ نہیں میں روح کی غذا ہی کی طرف فوکس رکھوں اور کسی ایک انسٹرومنٹ کو ہی میں سیکھوں اور اس کے بعد اسی کے ساتھ میں چلوں آگے, کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے آپ کی ہابی ہی آپ کا سورس آف انکم بن جائے تو بڑی اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی, بیکاز پھر آپ تھکتے نہیں. کوئی سمجھے تو بہت بڑی بات ہے سر کہ آپ کو شوق آپ کو پیسے دیتا ہے. جیسے کہ میں اپنے شوق, میرا شوق ہے اینکرنگ. آج کل سر بہت ایزی ہے, آج کل بہت ایزی سر, اسکولوں میں بھی کلاسیں تو ملتی ہے, سرگم ان کو سکھایا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے آرٹ سکولز کی طرف آپ کو موسٹلی جانا پڑتا ہے, کیونکہ ابھی بہت بڑی یونیورسٹیز ہیں, وہاں کے کریکولم کا یہ حصہ ہے, لیکن موسٹلی ہماری اکثر یونیورسٹیز میں اس طرح کے انسٹرومنٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ مطلب نہیں انہیں سکھایا جاتا, پڑھایا نہیں جاتے. اسکولز میں بھی اگر کوئی بہت اچھا مطلب ہمارے کلچر کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے. ابھی تک وہ کہتے ہیں نا کہ اوہو میوزک, نہیں 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 سر, اصل میں ہمیں گانے سے شوق ہوتا, ہمیں میوزک سے شوق نہیں ہوتا. ایبسولوٹلی رائٹ, ووکلسٹ بننا ہے, لیکن میوزیکل انسٹرومنٹ کی طرف رجحان تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. سر ہمیں اگر اس کا ہم پراپر سیکھے, میوزک سیکھے, پھر گانا بہت آسان ہوتا ہے. گانا تو یہ اگر گنتی سے گنگناتے بھی ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے شعیب کہ اگر ہم لوگ ہمارا پشتو انسٹرومنٹ سر, پشتو کا میں اگر آپ چلے جی میوزک پشتو کا ایک گانا, پشتو کا گانا مشہور سا گانا, اس کے بعد آپ اس کی تشریح بھی کریں گے. او یہ تو بڑا مشکل ہے, کوشش کرتے ہیں. دا به زه پښتو کې وایم, زما پښتنو ملګرو ته چې چېرته هم وي, کوم ځای کې هم وي, هغوی ته دا گانا زه ډالۍ کوم پښتو کې, لاړ شه پېښور ته. ساتھ گئے تھے سر یاد آپ نے, لاړ شه پېښور ته کمیستور مال روړه, تازه تازه ګلونه درې څلور مال روړه. لاړ شه پېښور ته کمیستور مال روړه, تازه تازه ګلونه درې څلور مال روړه, تازه تازه ګلونه درې څلور مال روړه. جانان چې چرته قدم کی دی, جانان چې چرته قدم کی دی, پر حق پته به تور د باجوړ ګل. هلته چمن کښې تازه کېږي زړ ګلونه, کمیستور 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 مال راوړه, تازه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه. تجھ کو قسم ہے نہ لے کے ہاں نہات خالی, آنکھوں میں بسنے والی میرے چمن کے ماں, آنکھوں میں بسنے والی میرے چمن. کیا بات ہے, خوبصورت بھی بڑا پیارا گانا انہوں نے بجایا ہے. اور مجھے پروڈیوسر صاحب اگر آپ میسج کر دیں دیا کے بورم بابازار, بڑا مشکل سے کچھ بتایا, سمجھ آیا آپ کو؟ ہاں سر, اچھا آپ کو سمجھ آ گیا تو بس ٹھیک ہے, بچاتے. اوکے سر, اوکے. اور اسی میوزک کے ساتھ ہی آپ سے ہم اللہ حافظ کہیں گے. آپ انجوائے کیجئے, چلتا رہے گا, انجوائے کریں پلیز.